अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद कि आप सबको मेरा लेक्चर थोड़ा बहुत पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, इससे थोड़ी पता चलता है कि आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं। तो बाकी मेरी कोशिश होती है कि जितनी अच्छी मालूमात और सही मालूमात आप तक पहुंचा सकूं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये आदम अलैहिस्सलाम की कहानी मेरे लास्ट मोमेंट में मैंने सोचा स्टार्ट करूंगी। पहले मैंने बाबुल और दूसरी नूह अलैहिस्सलाम, ये मेरे सारे नोट्स पहले से लिखे। आदम अलैहिस्सलाम के नोट्स तो मैं अब तैयार कर रही हूँ ये रिसर्च करके। तो वो मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि कितना कुछ हम लोग को बताया गया, हमारा जो माशरा चल रहा है और इस्लाम में हमारे लिए क्या है। ये मेरे लिए भी लर्निंग पॉइंट ही है। आप लोग के साथ साथ मैं भी सीख ही रही हूँ। ये सब स्टार्ट करने से पहले आज ये जो 10 दिन दिल हज्जा के चल रहे हैं, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक किसी दिन भी नेक अमल करना इन 10 दिनों से ज़्यादा महबूब नहीं है। सही बुखारी। तो कोशिश करिएगा इन 10 दिनों में इबादत के साथ साथ, रोज़ों के साथ साथ नेक अमल करें, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत से पढ़ें। फिर सदका दे, लोगों की मदद कर, किसी गरीब की मदद कर दिया, लोगों की वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया, अपने गुनाहों की तौबा की, नफली रोज़े ख़ास तौर पे अरफात के रोज़े रखें, गीबत से बचो, झूठ और गुनाहों से बचो ज़्यादा ज़्यादा। ये 10 दिन बोलते कि सोने के दिन के बराबर, गोल्ड डेज। गोल्ड डेज मालूम है ना, गोल्डन, जैसे सोना कीमती होता है ना, वैसे ये गोल्डन डेज के बराबर है। थोड़ी सी भी नेकी बड़ी कीमती है, प्रीशियस है। तो कोशिश करिएगा इन 10 दिनों में आपसे जो अच्छे काम हो सके करिएगा। बाकी अल्लाह सबको हिदायत और तौफीक देने वाला है। अल्लाह हमें नेकियों में सबकत ले जाने वाला बनाए और बुराइयों से बचने वाला बनाए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सब चीज़ें की भी अच्छा खासा लंबा लेक्चर। आज़ादी विल, अल्लाह ताला ने इंसानी इकलौता था ना जिसको अल्लाह ताला ने आज़ादी दी कि फ्री विल। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा खलीफा बनाने के बाद फ्री विल दी। बाकी दूसरे फरिश्ते हो, जानवर हो, सबको अल्लाह ताला ने वो इख्तियार, अथॉरिटी की पावर नहीं दी ना। तो आज़ादी इरादा, फ्री विल से मुराद क्या है? इंसान वो पैदाइशी बॉर्नली जो बॉर्न होता है उसकी सलाहियत, कैपेसिटी, जो उसके अंदर क्वालिटी होती है, और इख्तियार, अथॉरिटी, जिसकी मदद से वो बैरूनी दबाव या जबरन मुदाखलत के बगैर यानी अपने से डिसीजन ले सकता है, के बगैर अपने फैसले खुद कर सकते हैं, अपने अमाल का इंतखाब कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान के अमल इसके अपने काबू में है या ये पहले से तयशुदा तकदीर है जिनमें इंसान के पास चुनने का अख्तियार हो, का नतीजा हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इसकी मिसालें ऐसे लेंगे कि एक टीचर है, उसने बुक दी आपको, स्कूल आप आ रहे हो और आपको लेसन्स भी पता हो, दे देते हैं, लेकिन आपके पास पढ़ना या नहीं पढ़ना, स्टडी करके आपका अथॉरिटी है कि पढ़ के दिखाना है, नहीं पढ़ के दिखाना है। यानी तालिब इल्म के अख्तियार में होता है कि इसी तरह डॉक्टर होता है। डॉक्टर आपको, आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है।
مگر دوا وقت پر کھانی ہے نہیں کھانی یا آپ پیشنٹ ڈیسائیڈ کرے گا نا، ڈاکٹر کا کام سے لکھ کے دے دینا ہے۔ اسی طرح پیرنٹس ہوتے، بہت پیرنٹ ایسے ہوتے جو بڑی اچھی تربیت کر رہے ہوتے، بڑے اچھے ماں باپ ہوتے، لیکن وہ بچے بھی سب لوگ حیران ہوتے ہیں بچے کیسا بگڑ گئے، تو ان کے تو ماں باپ بھی بہت اچھے ہیں، ان کی تو تربیت بھی بہت اچھی ہے، مگر ان کے دوست اچھے نہیں ہوتے۔ تو مگر اچھے دوست چننا اور بری صحبت، خراب صحبت اختیار کرنا بھی آپ ہی کی چوائس ہے۔ اسی طرح فون میں انٹرنیٹ ہے اور ایپس موجود ہے، لوگ کیا کرتے ہیں ٹی وی کو برا بولتے ہیں، فون کو برا بولتے ہیں۔ کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی، اس کو آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھی چیز اچھے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو اور برے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو۔ اب انسان فون میں انٹرنیٹ اور ایپ موجود ہے، اب انسان قرآن سنے گا یا فضول چیزیں دیکھے گا، یہ اس کے فری ول ہے، اسے سننے میں یہ اس کی فری ول ہے، یعنی اگر انسان چاہتا ہے تو ایک اس کے پاس انٹرنیٹ ایپس تو بہت سارے ہیں، لیکن اس میں قرآن کی بھی دیکھو کتنی اچھی۔ اب تو ایک میں پرسوں دیکھ رہی تھی اے آئی ایپ تھی قرآن، جس میں خود ہی آپ کو ایک ایک چیز قرآن کی سکھائی جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ ایک اچھائی بھی، ایک چیز سے آپ اچھائی بھی سیکھ سکتے ہو، برائی بھی۔ اسی طرح آپ کو ایک والیٹ مل رہا ہے راستے میں، اب آپ کو پاس میں بہت سارے پیسے ہیں، منی ہے، اور آپ کی مرضی ہے وہ والیٹ آپ جن کی ہے ان کو ڈھونڈ کے واپس لوٹاؤ یا وہ پیسے والیٹ اپنے پاس رکھ کے لالچ میں، یہ بھی آپ کی فری ول ہے۔ راستے میں سامنے چھپا لینا یا دونوں راستے سامنے، انتخاب انسان خود کرتا ہے، یعنی چوائس انسان خود کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل اور ہدایت اور صحیح غلط سمجھنے کی صلاحیت دی، پھر فرمایا کہ راستہ موجود ہے، ابھی انسان چاہے تو شکر کا راستہ لے، تھینک فل ہو یا نا شکریہ ان تھینک فل ہو۔ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان صرف آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، نہ کہ زبردستی کہتا ہے یہ کرو وہ کرو، آپ خود ہی اس پہ چل کے غلط شیطانی رستوں پہ چلتے ہو نا۔ اس طرح آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت نعمتیں صرف ایک حکم دیا تھا کہ اس ٹری کے پاس، ایک درخت کے پاس مت جاؤ، لیکن آدم علیہ السلام نے خود ہی اپنی لالچ میں آ کر اس درخت پر گئے نا۔ تو یہاں یہ چوائس موجود تھی کہ اس لیے آزمائش بھی معنی رکھتی تھی۔ جس طرح گاڑی میں جو ہم لوگ چلاتے اسٹیئرنگ ہوتی ہے، گاڑی اسٹیئرنگ آپ کے ساتھ ہوتی، لیکن راستے تو چلتے تو چنتے، راستہ آپ چنتے، سلیکٹ کرتے کہ کس راستے کس جگہ ہم لوگ کو جانا ہے، مگر روڈ کے قانونی لاز پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ بچوں کی ابھی ایگزامس ہو رہے ہیں، چلو ایگزامس ہو رہے ہیں تو ایگزام میں ٹیچر کیا کرتی ہے، بچے کو پیپر پرووائڈ کر دیتی، کوشچن آنسرس لکھ کے سب کچھ، ایگزام ہو رہے ہو تو اس میں کیا، اب وہ ایگزام میں وہ بچے نے کیسا پریپریشن کیا، اس کی تیاری کیسی رہی، تو اس کے اکارڈنگ وہ لکھے گا نا۔ اگر اس نے اچھی تیاری کر کے لکھا تو اچھا رزلٹ آئے گا، نہیں لکھے تو اس کا برا رزلٹ آئے گا۔ تو اس کے اوپر ہے کہ اس نے ایکٹ کیسا کیا، اس نے اس کا عمل کیسا کیا، پروسیس کیسا کیا، یعنی اس نے وہ پیپر اچھے سے لکھا یا نہیں۔ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی یہ سب فری ول کے سب دنیا میں بھیج دیا، اور ہم لوگوں کو بولا کہ اب ہماری مرضی، ہم لوگ کیا کرتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنا صرف سزا نہیں تھی، بلکہ انسان کے اصل مشن کی شروعات تھی، سٹارٹنگ آف مشن۔ اصطلاح کے نقطہ نظر اللہ نے انسان کو عقل، اختیار، فری ول، سیکھنے کی صلاحیت، ارادہ دیا۔ جنت میں ہر چیز تیار تھی، مگر زمین میں انسان کو سخت محنت کرنی پڑی نا۔
ओके, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट. तो आदम अलैहिस्सलाम कि जन्नत ने हर चीज़ तैयार थी, मगर ज़मीन में इंसान को मेहनत, ज़राअत, एग्रीकल्चर, तामीर, कंस्ट्रक्शन, इल्म, एजुकेशन, ख़ानदान और माशरा बनाना सिखाया. यही वजह है कुरान ने इंसान को खलीफ इंग्लिश में क्या, यानी ज़मीन पर जिम्मेदारियां संभालने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खेती करना, मेहनत करना, ज़िंदगी के मसाइल हल करना, औलाद की तरबियत, शैतान के वसवसे से बचना, ये सब अमली तौर पर सीखना था. इसमें एक बड़ा सबक ये भी कि अल्लाह ने इंसान को कमज़ोर बना कर नहीं भेजा, यानी अल्लाह ताला ने आपको वीक बना के नहीं भेजा, आपको स्ट्रॉन्ग बना के भेजा कि तुम कर सकते हो, बल्कि इस पर एतमाद, ट्रस्ट किया. कि जब आप देखो बच्चे पे भी ट्रस्ट करते हो कि तुम ये कर सकते हो, तभी वो करके बताता है ना. जब हम लोग उसको डिग्रेड करते हैं, अरे तुमसे नहीं होगा, और वो बच्चा कभी कुछ नहीं कर सकता. इंसान गलती करेगा, सीखेगा, तौबा करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, यानी गिरेगा, फिर संभलेगा, लेकिन आगे बढ़ेगा. इसलिए कुरान ने बार बार गौर फिक्र, इल्म, तदब्बर, ज़मीन में चलकर निशानियां देखने का हुक्म आता है. का मतलब ये नहीं कि इंसान अल्लाह से बेनियाज हो जाए, बल्कि फ्री विल रास्ता अब दिखा दिया गया, अच्छा और बुरा वाजे कर दिया गया. फिर इंसान को इख्तियार दिया गया कि वो क्या चुनता है, क्या सेलेक्ट करता है. और वाकई इंसान में बहुत सलाहियत रखी गई. आज की सारी ज़राअत, एग्रीकल्चर, तिब, मेडिकली बोलना चाहिए, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ज़बानें, लैंग्वेजेस, कितने तहजीब, ये सब इसी सलाहियत की मिसालें जो अल्लाह ने इंसान ने रखी. कि इस्लाम ये भी सिखाता है कि ताकत और इल्म के साथ आजी, हम्बल लोग, यानी कि प्राउड करें. अल्लाह की हिदायत ज़रूरी, वरना इंसान गुमराह भी हो सकता है. अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में बेबस या खाली हाथ नहीं भेजा. मैं बार बार ये बताया गया कि इंसान को अक्ल सीखने की, कुरान, सलाहियत और अख्तियार, ज़मीन में काम करने की जिम्मेदारी दी गई है. यानी आपको सोचने के लिए माइंड दिया गया, ये सोच समझ के फैसला करने के लिए अक्ल, और उसके बाद आपको सीखने की कैपेसिटी, आप सीख सकते. फिर कुरान दी सबसे बढ़ के. कुरान ने आपको हर टाइप का इल्म, अगर आप कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो ना, हम लोग की तो आबाजदाद ने एक काम बड़ा वो कर दिया ना, जिससे हम लोगों ने क्या किया, कुरान पढ़ लिया. लैंग्वेज अरबिक रहा कि कई लोगों की लैंग्वेज अरबिक नहीं होती, उन्होंने कुरान पढ़ लिया, बस एक आयत सूर्य की जगह इस अल्लाह की आयत है बोल के पढ़ लिया. लेकिन कुरान ने क्या लिखा है, अल्लाह ताला ने कुरान का भी सिलेबस के तौर पर इस दुनिया में भेजा, वो वैसा नहीं पढ़ा. वरना आप कुरान ने सूर्य बकरा में देखो जिंदगी के सारे उसूल है. सूर्य निसा में औरतों के मसाइल है, सूर्य नूर है, और इस तरह सूर्य हुजरात है, तौर तरीके कैसा रहना सहना है. इस तरह हर सूरत में आपके लिए कुछ ना कुछ है जिसमें आपके लिए गाइडेंस है. फिर अख्तियार, ज़मीन में काम करने की जिम्मेदारी दी, यानी तुम ज़मीन पे काम करो. फिर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया. अब तो साथ ये भी सिखाया कि ज़मीन पर कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, मेहनत कैसे करनी, खेती बाड़ी, फिर गाइडेंस दे दी कि कैसा तुम्हें ख़ानदान, तामीर और इल्म के ज़रिए दुनिया को आबाद कैसे करना. आज के इंसान ख़ास तौर पर बच्चों और नौजवानों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है.
اللہ نے تمہیں صرف تیار سہولت کے ریڈی فیسلٹی ریڈی کے نہیں دی، بلکہ سہولتوں کے ساتھ پیدا نہیں کیا، بلکہ ایسی صلاحیتیں آپ کے اندر پیدا کی دے کر بھیجے کہ تم سیکھ سکتے ہو، اگر اٹھ سکتے ہو، نئی چیز بنا سکتے. اس لیے دیکھو خود انسانوں نے کتنی چیزیں بنائی. ہم یہی دیکھ لو جو اب ہم لوگ موبائل پہ بیٹھے ہیں، ہم لوگ کے زمانے میں ایک چھوٹا ٹی وی سے اسٹارٹ ہوئے تھے، ٹی وی سے ہو گیا، اس کے بعد آیا کمپیوٹر سے بنتے وہ موبائل کے الگ الگ ٹائپس آئے، پھر موبائل کے علاوہ اب تو ماڈرن ٹائپ کے موبائلس آ گئے. اب تو ابھی میں پرسوں دیکھی تھی اسمارٹ ہاؤس ہے، اب پورے گھر آپ کا کیمرہ رکھ کے CCTV سب ہے اس کے اندر. تو ہم لوگ چیزیں بنا سکتے ہیں. نہیں، انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اگر کوئی کام کرنے آئے نا تو ہر ٹائپ کا کام کر سکتا ہے. انسان کی اصل طاقت صرف مال و وسائل نہیں بلکہ سیکھنے. اگر آپ کے اندر دیکھیں کئی بچے ہوتے ہیں جن کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہمیں کوئی سیکھنا ہے تبھی تو وہ سیکھ سکتے. کئی ماں باپ ہوتے بچوں کو ہر چیز پرووائڈ کرتے لیکن ان لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ لوگ سیکھنا چاہتے ہی نہیں، تو وہ لوگ سیکھ نہیں سکتے. جب آپ کے اندر وہ سیکھنے کی صلاحیت ہوتی تبھی آپ کچھ سیکھ سکتے، کچھ کر سکتے ہو نا. مسلسل کوشش، صبر، سوچنے کی قوت، اللہ پر بھروسہ. آج اگر ایک نوجوان خود کو کمزور، ویک سمجھتا ہے یا محسوس کرتا ہے تو میرے پاس کچھ نہیں، تو اسے یاد رکھنا چاہیے آدم علیہ السلام کے پاس بھی دنیا کی تیار کمفرٹیبل لائف نہیں تھی، مگر اللہ نے انسان کے اندر کیپیسٹی رکھی وہ زمین کو سنوار دے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پہ بھیجا آدم علیہ السلام کو، ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی، نہ کھانا تھا نہ گھر تھا. انہوں نے اپنی عقل سے، صلاحیت سے سب کچھ بنایا نا. اسی طرح آپ کچھ کئی غریب ماں باپ کے بچوں کو دیکھتے ہو کہ وہ لوگ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے، وہ لوگ اپنی محنت سے پڑھتے لکھتے اور ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے کتنے امیر بن جاتے ہیں کہ پھر وہ سب پورے خاندان کو چلا رہے ہوتے ہو، پھر پتہ ہی نہیں چلتا یہ اتنی غریبی سے یہاں تک پہنچے. کتنی ہمارے پاس آئے دن مثالیں دکھتی ہیں. پھر مگر اللہ نے انسان کے اندر کیپیسٹی رکھی زمین کو اس لیے علم حاصل کرو اور ہنر اسکل سیکھو، سوال پوچھو اور کوشچنس پوچھو، محنت سے نہ ڈرو اور کبھی بھی محنت سے نہیں ڈرو، محنت کرتے رہو. اور اپنی صلاحیت کو ضائع نہیں کرو. یعنی اب آج کل کے جو نوجوان بچے زیادہ تر ٹی وی، موبائل، یہ سب چیزیں فالتو شیطانی چیزوں میں پڑے ہوتے، لیکن تو وہ آپ کے لیے وقت قیمتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ایسا کام کرو کہ وہ آپ کے آگے کام آئے اور آپ کے گروتھ ہو. ضائع نہ. ہر بچہ اور نوجوان اپنے اندر ایک ایسی قوت لے کر پیدا ہوتا ہے جو صحیح تربیت، علم اور محنت سے بہت بڑا کام کر سکتی ہے. دیکھو کئی لوگ بچے غریب یتیم بچوں کو بھی آرفن ہاؤس سے اڈاپٹ کرتے. وہ بچے کیسے ہوتے ہیں اور وہ لوگ بنا کے کیا بنایا. ابھی میں ریسنٹلی ایک ٹک ٹاک پہ ایک سٹوری پڑھی تھی. ایک لڑکی تھی، اس کی اپنی سٹوری بتا رہی تھی کہ اس کے فادر نا، اس کی امی فوت ہو گئی تو اس کے فادر نے ان لوگوں کو ظلم شروع کر دیا. پھر اس کے بعد وہ لوگوں نے کمپلین کی تو ان لوگوں کو ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا. تو آرفن ہوم والوں نے ان لوگوں کو کا جو مالک تھا ان لوگوں نے پھر ان لوگوں کو رکھا. پھر وہ ہوتے
اس کو پڑھایا لکھایا، ماشاءاللہ اتنی پڑھائی حاصل کر کے وہ UK یا امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی میں پڑھ لکھ کے آج وہاں جاب کر رہی ہوتی. تو یعنی آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ ایک انسان کو ہیرا بھی بنا سکتے ہو، پتل بھی. اللہ انسان سے کامل ہونے کا مطالبہ نہیں کرتا، نہیں کمپلیٹ، بلکہ کوشش سچائی اور صحیح نیت سے چاہتا ہے. آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نہیں دیا کہ ہر چیز پہلے سے تیار ہو، نہ تیار گھر، نہ تیار شہر، نہ تیار گھر، تیار کھانا بھی نہیں دیا، بلکہ انسان کو عقل، ہاتھ اور محنت اور سیکھنے کی صلاحیت دی تاکہ وہ خود کو زمین کو آباد کرے. یہ انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے. گھر آسمان سے نہیں اترتے، انسان محنت اور علم اور صبر سے بناتا ہے. کئی لوگ دیکھو باہر ایک عمر زندگی گزار لیتے ہیں اور اپنی محنت سے پیسے جمع کر، چھوٹے چھوٹے پیسے جمع کے اپنے لیے گھر بناتے، اور اس میں ان لوگ کی صبر بھی ہوتا ہے کہ کتنے سال وہ لوگ صبر کرتے، پھر اس کے بعد پیسے جمع کرتے ہیں تو جا کے پھر وہ بڑی محنت، اور پھر گھر بھی لینے کے بعد بھی اس کو سیٹ اپ کرنے میں، اس کو ڈیزائننگ کرنے میں، اس کے لیے بھی کتنا آپ کو صبر ہمت سے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو کھانا صرف پلیٹ میں نہیں آتا، اس کے پیچھے کھیتی جو ہے. آپ اگر دیکھو ایک کھانا جو آپ کھا رہے ہو، وہ سبزی ہوگی، وہ یہ کسانوں کی محنت کی ہے نا، ایگریکلچر، وہ انہوں نے اتنی محنت سے اگایا تب وہ ہوتے صاف ہو کے پھر سٹیز میں بیچ کے کہاں ہو کے آپ تک پہنچی. اسی طرح پانی ہے، بیج ہے، محنت ہے، وقت ہوتا ہے. زمین میں رزق رکھا گیا، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی رکھی. کتنے لوگ کام کر رہے ہوتے، دن رات کام کر رہے ہوتے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پرووائڈ کرنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق تو طے رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہوتے نا، تب جا کے ان کو وہ رزق مل رہا ہوتا ہے. وداؤٹ کوشش کوئی بنایا تو نہیں دیتا نا. آپ محنت کرتے تب وہ لوگ آپ کو پیسے دیتے. پھر اسی لیے زراعت بھی ایک بڑی نعمت اور سبق. انسان بیج ہوتا ہے، پانی دے انسان. اب آپ دیکھو جو لوگ ایگریکلچر کرتے ہیں یا ان کے گھروں میں پھول اگاتے، سبزی اگاتے، تو سب سے پہلے سیڈ ڈالتے، پانی ڈالتے، پھر اس کے بعد ویٹ کرتے کب بیج سے وہ تنا بنے، سٹیم بنے، پھر وہ پھل، پھر اس کے بعد آپ آم کا آپ درخت لگا لو، اس کا پروسیس بننے میں کتنا ٹائم لگتا گیا، کھجور کا. تو اللہ اگانے میں دیکھ بھال کر، مگر اگانے والا پھر بھی اللہ ہی ہوتا ہے، یعنی اگانے والا تو مین اللہ ہی ہوتا ہے، ہم لوگ صرف اس کو کر رہے ہو. پھر اس سے انسان کو یہ سکھایا گیا کہ صرف دعا کافی نہیں ہوتی، کوشش بھی ضروری ہوتی. یعنی دعا کافی نہیں ہوتی، آپ کو صرف اللہ میں مجھے یہ دو اور آپ کو کوشش نہیں کر رہے ہو تو آپ کو کہاں سے. اس پہ ایک میں مثال دوں گی. میں نے ایک 5 سال پہلے ایک سٹوری پڑھی. ایک بچے نے بولا کہ دعا سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے نا، تو اس نے کیا کیا، ایک بار اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے ایگزام کے قریب پڑھائی نہیں کی، اسٹڈیز نہیں کی، دن رات بولنے لگا میں بس دعا کر رہا ہوں، دعا کرتے رہا. ایگزام آئے، اس کو کچھ آتا ہی نہیں تھا اور پھر وہ فیل ہو گیا. تو یعنی اگر وہ ایگزام کی تیاری کیا دعا کرتا تب اسے اچھے مارکس آتے ہیں نا. تو یعنی دونوں ضروری، دعا بھی ضروری ہے اور محنت بھی. اور صرف کوشش کافی نہیں، اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے. آج کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے اس میں یہ پیغام ہے، انسان زندگی کے انتظار میں وقت ضائع نہ کرے. اللہ نے انسان کو بنائے سیکھنے اور محنت کرنے اور مسئلے حل کرنے کی صلاحیت دے کر بھیجے. جو انسان محنت، علم اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. یعنی اگر آپ نے محنت کی،
ایک چیز حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ اس کی نالج بھی حاصل کی. یعنی اب ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی. ان بچوں سے پوچھو، اس کے لیے انہوں نے پہلے محنت کی، ہارڈ ورک کیا، اس کی علم حاصل کی کہ اس کے یہ پرٹیکولر ڈاکٹر بننے کے لیے کیا نالج کی ضرورت. پھر انہوں نے صبر سے کتنی سیکریفائس کی، اپنے بہت سی چیزیں قربان کر دی، اس کے بعد جا کے پھر وہ ڈاکٹر بنتے. تو اسی طرح آگے بڑھنا، اللہ اس کے لیے راستے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے. دنیا کی ترقی بھی انہی لوگوں کی ہے جو مشکلات دیکھ کر رکتے نہیں بلکہ سیکھتے رہتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں اور راستے بھی کھول دیتا ہے جو سیکھتے رہتے اور کوشش کرتے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول اختیار اس لیے دیا تاکہ انسان کا امتحان، ایگزامینیشن ہو، یہ اس کی نیکی یا برائی کی اصل حقیقت ظاہر ہو. یعنی اس کی اچھائی بھی سامنے آئے گی اور برائی بھی. اصل حقیقت، اگر انسان کے پاس انتخاب ہی نہ ہو تو نہ عطاء کی حقیقی قدر نہیں ہو. یعنی آپ جو اللہ کو ایک چیز کو آپ کی امپورٹنس آپ کو جب پتہ چلتی ہے جب آپ وہ چیز کر کے آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ صبر نہ قربانی دی ہوتی ہے، اس کا اجر و سزا کا انصاف مکمل ہوتا ہے. نہ صبر نہ قربانی، نہ تو یہ اور نہ ہی اجر و سزا انصاف مکمل ہوتا ہے. اب میں ایک مثال دیتی ہوں. ایک ریالٹی شو آتا ہے لیکن اس کے بارے میں وہ نہیں بولتے، لیکن ایک بگ باس بول کے آتا ہے، میں لڑائی جھگڑے ہی جاتے، لیکن اس میں وہ لوگوں کو ڈال دیتے. وہ لوگ بولتے تم لوگ کو جو کرنا ہے جو کرو، یہ ان پرٹیکولر دن کے لیے. پھر اس کے بعد کیمرے لگا دیتے کہ یہ لوگ کیا کرے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی اچھائی دکھتی ہوتی ہے، لوگ اپریسیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی برائی بھی دکھ رہی ہوتی. بعد میں جب وہ نکلتے اس سے ریلیٹڈ ان سے کوشچن آنسرنگ ہوتی. ہمارا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو اس دنیا میں بھیج تو دیا، لیکن ہم لوگ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اب ہم لوگ کی اچھائی بھی، اچھے لوگوں کی اچھائی بھی سامنے آ رہی، برے لوگ برائی. اب وہ اس کے بارے میں کوشچن آنسرنگ قیامت کے دن ہوگی. قرآن کے مطابق انسان کو عقل، شعور اور صحیح غلط پہچاننے کی صلاحیت دی گئی. پھر اسے اختیار دیا گیا کون سا راستہ چنتا ہے. اس میں کئی حکمتیں ہیں. محبت اور عبادت کی حقیقت، زبردستی کی اطاعت کی کوئی اصل قیمت نہیں، جبکہ انسان اختیار رکھتے ہوئے اللہ کو چنتا ہے. اب اس کی بندگی معنی رکھتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بول دیا کہ تم یہ کرو گے تو میرے تک پہنچو گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دے دی. اس کی مثال ایسا ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ آپ کو ہر چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو اب وہ پرووائڈ کر کے ماں باپ آپ کو بولتے اب تمہیں یہ اچھا بن کے دکھانا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے. تو اس پہ کیا ہوتا ہے، جو بچے ماں باپ سختی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے مان تو جاتے ہیں لیکن ان کی مرضی نہیں ہوتی. اور جو ماں باپ پیار محبت سے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں حکمت کے ساتھ، وہ ان کے دل میں گہرا اثر رکھتے. اسی لیے جو آپ غور کریں تو جو بچے بچپن میں ماں باپ سختی کر رہے ہوتے یا ان پہ وہ کر رہے ہوتے، وہ ان کے ڈیپینڈنٹ ہوتے، تو ٹائم بھی تو وہ لوگ کے مان جاتے، لیکن ان کے دل میں وہ دہشت اور ان کے لیے وہ ریسپیکٹ نہیں پیدا ہوتی جو ہونی چاہیے. اور وہی ماں باپ جو بڑی محبت سے قربانی سے انہیں سمجھا رہے ہوتے، ان کے لیے دوست بن رہے ہوتے، گائیڈنس بن رہے ہوتے، تو وہ ایک عمر آنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا. پھر وہ ان کو اتنی اہمیت اور عزت دے رہے ہوتے ہیں نا. تو یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے تو وہ خود چوائس کرتے جب وہ بڑے ہو کے کہ ہمیں، اس لیے کئی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں ماں باپ کی برے
بیہیویئر کی وجہ سے ان سے دور ہو جاتے. کوئی ہوتے ماں باپ کے اچھے بھی ان کے قریب بھی ہو جاتے, تو ان کے اوپر ہوتا ہے نا چوائس ہو جب مل ہو جاتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا کہ تمہیں میں یہ چیز پرووائڈ کر رہا ہوں, یہ تمہیں راستہ بھی بتا دیا. اب آپ دل سے جو چیز کرتے ہو, اب آپ کو کسی سے دل سے محبت کرتے ہو, وہ بہت اثر رکھتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا, تم یہ کرو وہ کرو. اور اگر دل سے ہم جب دیکھو کئی لوگ گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں, وہ لوگ دل سے اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن جب ہمیں اللہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے, جب ہم لوگ اللہ کے امپورٹنٹ کر کے اور اللہ کو چاہنے لگتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے لیے یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دل سے اللہ کو ایکسیپٹ کریں اور دل سے ہمیں اللہ کو محبت کو مانیں. کہ محبت عبادت کی زبردستی نہیں کی کہ تمہیں زبردستی مجھے ماننا ہی ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ زیادہ اہمیت ہوتی ہے نا. اب جو دل سے ہو. ایک بول سکتے ہیں آپ اوبیڈینٹ کس کے ہوتے ہو, جن کا آپ دل سے مانتے ہو نا. ورنہ آپ دنیا جائے تیل لینے, اگر کوئی آپ کسی کو نہیں مانتے دل سے, اس کی اوبیڈینس نہیں بننا چاہے, وہ کتنے ہی آپ کو اوبیڈینس بنانے کی کوشش کرے, آپ اس کی اوبیڈینس ہی فرما برداری نہیں کرو گے نا. تو انسان کی صلاحیت ظاہر ہونا کی وجہ سے انسان علم, محنت, صبر, رحم اور فری ول, انصاف جیسے اعلیٰ اخلاق اختیار کر سکتا ہے. توبہ کا دروازہ, انسان غلطی کر سکتا ہے مگر پھر بھی واپس بھی آ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ انسانیت کے لیے امید کا سبق بنتی ہے. آپ سے دنیا میں آ کے بہت غلطیاں ہوں گی, آپ کو نہیں پتہ نا. آپ دنیا میں آپ سے شیطان آپ کو بہکارا ہوتا ہے, تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ سے کیا غلطیاں ہو رہی کیا نہیں ہو رہی. تو آپ سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے بولا ٹھیک ہے, تمہارے پاس موت کے غلغلے تک وقت ہے, تم مجھ سے معافی مانگ لو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اس کی مثال میں ہم لوگ چھوٹے رہنے کہانی پڑھتے تھے, اس سے دوں گی. ایک آدمی نے نا 99 قتل کر دیے, تو وہ عالم کے پاس گیا, اس نے بولا 98 پہلے شاید کیے, تو ایک عالم کے پاس گیا, تو اس نے بولا ارے تم نے تو بہت بڑا 99 کیے تھے, تو بہت بڑا جرم کر دیا, تم تو بہت گنہگار ہو, یہ ہو وہ ہو. تو اس نے کیا کیا, اس کو بھی قتل کر دیا, یعنی مرڈر. تو اس نے کیا, پھر اس کے بعد 100ویں مولوی کے پاس, تو اس نے بولا اچھا تم سے غلطی ہو گئی, ایسا کرو وہ جگہ چھوڑ دو, کیونکہ جو آپ جس جگہ پہ ہوتے آپ سے گناہ غلطی ہوتی ہے, تو لوگ آپ کو اس غلطی کا احساس دلا کے ایک لحاظ سے مرنے کے بعد بھی لوگ نہیں چھوڑتے جو لوگ گناہ غلطی کرتے. آپ دیکھ لو خاندان میں اس نے یہ گناہ کیا, اس نے یہ غلطی کی, مرنے کے بعد بھی اس کی برائیاں یاد کر رہے ہوتے. تو انہوں نے بولا کہ تم یہ جگہ چھوڑ دو اور تبلیغ کے لیے دوسری راستے ہجرت کرو. تو وہ راستے جا رہا تھا, اس کی موت کا وقت آ گیا. تو اب فرشتے کنفیوز ہے, یہ جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا. تو راستہ ناپا گیا میجرمنٹ کے ذریعے, تو پتہ چلا اس کا راستہ جنت کے قریب تھا, کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی نا, اللہ سے معافی مانگ کے اچھے کام کی نیت سے جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ آپ اگر آج بھی اپنی غلطی کو ایکسیپٹنس کر کے معافی مانگ کے اپنے عمل ٹھیک کر لو, تو اللہ تعالیٰ آج بھی آپ سے غلطی ہوئی, بے شک آپ سے گناہ ہوا ہے, آپ سے کوئی برا کام ہو, اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لو. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے موت کے غلغلے تک, کہ موت کے آثار شروع ہونے کے, میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا نا, موت کے آثار شروع ہونے کے وقت اگر آپ توبہ کرو نا, تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ انسان کی امید کا سبب ہے, امتحان اور انصاف. اگر سب کو ایک ہی راستے پر مجبور کر دیا جاتا ہے, یعنی تمہیں یہ راستے پہ چلنا ہی چلنا ہے, ایک ہی راستے پر,
تو جزا اور سزا کا یعنی جنت اور جہنم اور حساب کتاب کا مقصد ہی باقی نہیں رہتا. سب جیسا فرشتے ہیں سب وہ اکارڈنگ چیزیں کر رہے نا, اللہ تعالیٰ جو بول رہا ہے وہ یہ کر رہے, تو ان کا تو کوئی جنت اور دوزخ میں جانے کا کوئی وہی نہیں نا, کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ کو کام ہی اچھے کر رہے ہوتے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول اس لیے ہی دے دی کہ تم لوگ اچھے کام بھی کرو گے برے کام بھی کرو گے, تم لوگ اگر برے کام کرو گے تو تمہارے لیے جہنم کا راستہ کھلا ہے, اور اچھے کام کرو گے تو جنت کا. پھر حساب کتاب ہوگا یوم الدین, پھر پورا کس کس کے ساتھ نے کیا کیا کیا, پورا جسٹس اللہ تعالیٰ کا ہوگا نا. اب جب ہم لوگ عرفات کے دن جو یاد کرتے ہیں, ہمیں اس عرفات کے میدان میں تو سب جمع ہوں گے کہ پورے لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا, پھر اس کے بعد پھر فیصلے ہوں گے جنت میں دوزخ میں جانے کے. جنت اور جہنم حساب کا مقصد باقی نہ رہتا. شیطان اور انسان کے فرق میں یہ ڈفرینس یہی بات ہے کہ نمایاں ہوتی کہ شیطان نے غرور اور ضد کو چنا, یعنی بڑا ایروگینٹ تھا نا, اس نے بولا, شیطان نے بولا کہ میں نے یہ اس وجہ سے کیا تھا, تو اس کو پراؤڈ تھا اور ضد کے مارے میں نے صحیح کیا اور پراؤڈ. اور وہی آدم علیہ السلام نے توبہ اور عاجزی کو چنا, یعنی ہمبلنس کو, کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی میں مانتا ہوں, اور عاجزی کو چنا. انسان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ گرنے کے بعد کیا کرتا ہے, یعنی اگر آپ سے غلطی ہو گیا, آپ سے گناہ ہو گیا, تو آپ اس گناہ کو کیا کرتے ہو, یا تو آپ اس گناہ پہ گناہ کر کے اکڑ کے بیٹھے ہوتے کہ ہاں میں نے تو صحیح کیا, میں تو کچھ غلط کیا ہی نہیں. کئی لوگ ہوتے گناہ پہ گناہ, آپ دیکھ رہے ہوتے اپنی زندگی میں بھی کئی لوگ آپ کے آزو بازو گناہ پہ گناہ کرتے, انہیں اپنے گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اکڑ کے شیطان بیٹھے ہوتے کہ ہم صحیح ہیں, ہم نے کچھ غلط نہیں کیا. آپ ان لوگوں سے پوچھو تو ان لوگوں کا یہی ورڈ آپ سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, ہم لوگ صحیح کر. تو لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے, جن کو احساس ہوتا ہے, پھر وہ لوگ گناہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ کے راستے پہ آتے ہیں. دراصل انسان کی عزت اور ذمہ داری دونوں ہے. فری ول اللہ نے انسان کو صرف چلنے نہیں بلکہ سوچنے, چننے اور اپنے عمل کا جواب دینے والا بنایا. آج کے ماحول میں آدم علیہ السلام کا فری ول اور شیطان کی آنکھیں سے بہت گہرے سبق ملتے ہیں. ہر ٹرینڈ صحیح نہیں ہوتا. آج سوشل میڈیا, دوست یا معاشرہ جو سوشل سرکل ہوتا ہے, بعض اوقات غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, غلط چیز کو. میں نے جیسا لاسٹ بتایا تھا, ایسے کپڑے بھی ٹرینڈ میں ہوتے ہیں, ارے یہ کپڑے فیشن میں ہے, لیکن کپڑے اگر ریویلنگ ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہوتے ہیں, لیکن وہ کپڑے الاؤ نہیں ہوتے نا, اور وہ پھر آپ کو ہی نقصان پہنچاتے آگے جا کے. تو ہر ٹرینڈ فالو کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو آج سوشل میڈیا, دوست, یہ معاشرہ بعض اوقات غلط چیز کو عام اور خوبصورت بنا دیتے, لیکن انسان کو عقل اور اختیار دیا تھا کہ وہ بھیڑ کے پیچھے نہ چلے. یعنی بہت سے لوگ آپ کو بولتے یہ کرو وہ کرو, آپ کے اوپر ہے کہ آپ وہ اس کے پیچھے جاؤ یا نہیں جاؤ. وہ سوچ کر فیصلہ کرے. ہر وہ چیز پاپولر ہو ضروری نہیں صحیح بھی ہو. جیسے آج کل یہ بھی ہو گیا ہے, یوٹیوب پہ بھی فیملیز کے یوٹیوب زیادہ چل رہے ہیں نا, فیملی ویلاگنگ, پورا گھر کا ماحول دکھا رہے ہیں, گھر میں یہ کر رہے وہ کر رہے, جو کہ آپ اپنے گھر کو دنیا کے سامنے کھول کے بتا رہے ہو. ٹرینڈ چل رہا ہے, اس پہ کتنے لائکس آ رہے, کتنے کمنٹس آ رہے. تو لیکن اگر آپ دیکھو تو وہ صحیح بھی نہیں ہے,
لیکن لوگ اس کو کچھ لوگ اندھادھند اس کو دیکھ کر اپنے گھر کی فیملی ویلاگنگ بنا رہے، ڈال کا یوٹیوب میں ڈال رہے، ٹک ٹاک پہ ڈال رہے، اپنی پوری زندگی کھول کے لوگوں کے سامنے دے رہے، اور اس سے ان کو پھر لائکس اور کمنٹ سب کچھ مل رہا ہے. ٹائم بینگ تو مل جا رہا ہے، لیکن لائف لانگ تو آپ کے لیے نہیں ہے نا صحیح. بلکہ سوچ کر فیصلہ کرنے پر وہ چیز پاپولر ہو، ضروری نہیں صحیح بھی ہو. بہانے نہیں، ذمہ داری، ایکسکیوزز نہیں کریں، بلکہ آپ ذمہ داری سے وہ کام کریں. آج بہت لوگ اپنی غلطیوں کا الزام ماحول، فیملی، سوسائٹی یا قسمت پر ڈال دیتے، لیکن آدم علیہ السلام کا سبق یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی مان کر خود کو بہتر بنائے. آج آپ نے کئی بچوں کو دیکھا ہوگا، نوجوان بچوں کو، جو اکثر یہ شکایت کر رہے ہوتے، ہمارے گھر کا ماحول ایسے تھا، ہمارے ماں باپ ایسے تھے، ہم لوگ غریب تھے، ہماری سوسائٹی غلط تھی اس لیے ہم لوگ برے بن گئے، یا ہماری قسمت خراب تھی اس لیے ہم لوگ یہاں تک کچھ نہیں کر سکے لائف میں، یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے تو دیکھو سب سے پہلے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی کہ ہاں بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. پھر اس کے بعد غلطی مان کے پھر خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی، نہ کہ اللہ میں پھر الزام دے دیا نعوذ باللہ کہ تو ہاں بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، یہ اس وجہ سے ہوئی، کہ وہ کوئی ریزنز بتائے، بلکہ ایکسیپٹ کر کے بولا ہاں بھائی میرے سے غلطی میں اس کو ٹھیک کروں گا. تو آپ جب غلطی کر کے ٹھیک کرتے ہو اور بہتر اور اچھی طرح ٹھیک ہوتی ہے. اب دیکھو جو بچے فیل ہو جاتے ایک سال ایگزام میں، پھر وہ پھر سے محنت کرتے تو ان کا رزلٹ اچھا آتا ہے نا. تو اسی طرح ہے کہ ہم لوگ دیکھو کئی لوگ آپ دیکھتے ہوگے کہ زندگی میں بھی غلطیاں کرتے، گناہ کرتے، پھر وہ لوگ اپنے گناہوں سے جو توبہ کرتے، پھر وہ عمل آپ خود سراپتے ہو کیا ان کا عمل ہو گیا، کیا نیک اور صالح ہو گئے، آپ رش کرنے لگتے ہو. کئی ہم لوگ کی زندگی میں ایسے بھی لوگ دیکھنے میں آتے ہیں نا، جو اکثر گناہوں کے دلدل میں پڑے ہوتے، لیکن وہ جب ہوتے تو کیا کرتے. اب ہمارے سامنے ایک اگر مثال دو، جنید جمشید کی آپ دے سکتے ہو نا، دیکھو تو کہاں گانے والے، ان کا کیا ماحول تھا، انہوں نے اپنا عمل بدلا اور پھر اس کے بعد کیا کام کیا، انہوں نے کیا بولے تو تبلیغ کا کام کیا، ان کی اچھے کاموں میں سبقت دی کہ کئی لوگ ان کے اوپر رشک بھی کرنے لگے تھے. تو انسان کے اندر کیپیسٹی، آج کے نوجوان اکثر خود کو کمزور، ویک سمجھتے کہ اللہ نے انسان کو سیکھنے، بدلنے، بنانے اور ترقی کرنے کی صلاحیت دی، اس لیے مایوسی انسان کی اصل فطرت نہیں. آج کل نوجوان بچوں میں یہ ٹرینڈ بھی ہو گیا نا، ڈپریشن ہو گیا، ڈپریشن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، ڈپریسڈ ہو رہے ہیں، اینزائٹی ہو گیا، اینزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں، اس طرح کے بہت سی چیزیں سننے میں آتے رہتے ہیں نا. اور بھی بہت، تو وہ لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اب ہمیں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم لوگ زندگی سے ہار مان لیے، ہم لوگ نے یہ مایوس ہو جاتے ہیں. یا کئی لوگ، ایک انسان ہے اس کو جاب نہیں مل رہی ہوتی کئی مہینے ساتھ، تو یہ مایوس ہو جاتا ہے اب میری جاب کبھی نہیں ملنے والی، اب میں کبھی کچھ حاصل نہیں کیا. کئی لوگ کو کوئی کمائی کے ذریعے نہیں کھل رہے ہوتے، وہ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارا شاید ہمیں کوئی راستہ نہیں کھلے گا. لیکن جب وہی محنت کر کے راستہ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی راستے کھولتا ہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے زندگی میں. مایوسی کفر بھی ہے نا. آپ کئی لوگ ہوتے ہیں، دیکھو کتنے ایسی گھر کے ان کے ماحول ہوتے غریب، یہ بلکہ وہ بچے محنت سے کہاں پہنچ جاتے. تو وہ اگر وہ بھی مایوس بیٹھے ہوتے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. ایک میرے امی کے خاندان کے تھے، وہ ان کے پیرنٹس بھی فوت ہو چکے تھے، ان کے پاس بیچارے
بہت سال پہلے کی بات ہے. ان کے پاس وہ بولتی ہے کہ وہ بتاتی ہے میری امی جو ٹریفک لائٹ نہیں ہے, لائٹ اس زمانے میں لائٹ کے بھی نہیں پرابلم ہوتا, تو رات نے ٹریفک لائٹ کے اندھیرے میں پڑھتے تھے. ماشاءاللہ وہ انجینئر بنے, اتنے پیسے والے بنے, ان کے بچے اب پڑھے لکھے بن گئے ماشاءاللہ سے. تو اگر وہ بھی مایوس ہو جاتے میرے ماں باپ فوت ہو گئے, میں کچھ نہیں کر سکتا, تو آج انجینئر بن سکتی ہے, ان کے بچے تب پڑھ لکھ کے آج قابل ہوتے. تو یہ ہے کہ مایوس زندگی سے نہیں ہونا چاہیے. پھر محنت کے بغیر ترقی نہیں. اللہ نے انسان کو تیار محل اور تیار رزق نہیں دیا, بلکہ زمین عقل, ہاتھ اور علم سیکھنے کی صلاحیت دی. آج بھی کامیابی اسکل, صبر اور مسلسل کوشش سے آتی ہے. آپ اگر بولو اب گھر میں مائی بولے, اگر آپ کی امی یا آپ کی وائف یا آپ کی جو لیڈی گھر میں کھانا بنائے تو نہیں ملتا نا, وہ بیچاری محنت کرتی ہے تو آپ کو کھانا ملتا ہے. آپ دیکھو اگر کتنی سخت گرمی, آج کل تو کتنی سخت گرمی ہوتی ہے, اس میں جا کے وہ خاتون اٹھتی ہیں, چاہے وہ بیمار ہو یا وہ کوئی تھکی ہوئی ہو, تب بھی وہ ماں اپنے بچوں کے لیے یا بیوی اپنے شوہر یا گھر کے لیے یا بہن بھائیوں کے لیے, ماں بیٹی ماں کے لیے یا کوئی بھی رشتہ ہو, تو وہ اپنی محنت کرتے تو آپ کو پھر کتنی گرمی میں کھانا بنا کے آپ کو پرووائڈ کرنا, پکانے میں کھڑے ہوتے, چیزیں بنانے کتنی پروسیس ٹائم لگتا ہے, تو پھر وہ جا کے آپ کو کھانا ملتا ہے. آپ خود دیکھو اگر سوچو تو کتنی وہ محنت, اگر وہ بولے نہیں 1 منٹ بٹن دبایا بس کھانا مل گیا, ایسا تو نہیں ملتا. اس طرح باپ ہے گھر سے باہر جاتا ہے, سارا دن محنت کرتا, باہر دن رات لوگوں کے دھکے کھا رہا ہوتا ہے, کتنے گھنٹے اسے کھڑے رہ کے محنت کرنا ہوتا ہے, کتنے گھنٹے اسے وہ جو پرٹیکولر کام کر رہا ہوتا ہے اس پہ محنت لگاتا ہے, پورا دن محنت کر کے شام کو آتا ہے گھر پہ کھانا یہ وہ چیز. پھر تو اگر وہ بولے نہیں 1 بٹن دباؤ, میں محنت نہیں کروں گا, مجھے پیسے خود آٹومیٹکلی, تو ایسے تو نہیں آ سکتا نا. وہ محنت کرتا ہے, پھر وہ آپ کو آتے, پھر آپ کے گھر کے ضروریات پوری کرتے. تو یہ سب چیزیں آج جو بچے بولتے ہمارے ماں باپ نے کیا ہی کیا, وہ اگر یہی سوچ لے کہ آپ نے ماں نے یا 9 مہینے ماں نے پیٹ پہ رکھ کر آپ کو پیدا کیا, کتنے 9 مہینے پریشانیوں سے گزری, کھا پی کے اس کی طبیعت کس طرح, تو وہ سب چیزیں اگر آپ کاؤنٹ کر لو تو آپ ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہو, اتنا آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے صرف کیا ہوتا ہے. آج جو لوگ ماں باپ کے برا سلوک کرے, یہی صرف چیزیں یاد کر لے کہ انہوں نے آپ کے لیے اتنے آپ کو گھر میں رکھ کے, آپ جب کچھ نہیں تھے, آپ سوچو آپ پیدا ہوتے کیسے گود میں ہوتے, آپ کو تو سینس ہی نہیں ہوتی, آپ چل پھر نہیں سکتے, آپ گود میں وہی ماں دودھ پلاتی ہے, خیال رکھتی ہے, ایسی سی باپ خیال کر رہا ہوتا ہے, تو اس پہ وہی ان کا حق کتنا پڑا ہے. جو ماں باپ بچے بولتے ہیں آج ہمارے ماں باپ نے کیا ہی کیا, تو یہ کتنا بڑا ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. تو صبر مسلسل. پھر شیطان کا طریقہ آج بھی وہی ہے, بے حیائی, غرور, حسد, سستی اور خواہشات کی غلامی کی طرف لے جاتا ہے, جبکہ اللہ انسان کو حیا, توازن, علم اور ذمہ داری کی طرف بلاتا ہے. شیطان آج بھی وہی چیز جو آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کیا تھا, بے حیائی. آج کا آپ دیکھو ہمارے پاس تو وہ تو صرف سٹارٹنگ پوائنٹ تھا ان کو تو صرف تو, لیکن آج ہمارے پاس تو بے حیائی کی ہر جگہ, معاشرہ پورا بے حیائی پہ چل رہا ہے.
اور پھر تھوڑا پیسہ آتا ہے، لوگ اتنے غرور میں آ جاتے ہیں جن کے پاس پہلے پیسہ نہیں ہوتا لیکن اتنا غرور کر رہے ہوتے کہ ہم لوگ تو بہت بڑی چیز ہے، تم لوگ کچھ بھی نہیں. پھر وہ جو ان کے اپنوں کے ساتھ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. جب وہ پیسہ آنے سے پہلے آپ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھو، پیسہ آنے کے آپ تو غرور پراؤڈ آ جاتے، پھر حسد کر رہے ہوتے. اگر کوئی پیسہ جن کا کوئی اچھی چیز ہوتی پھر وہ ہمیں مل جائے تو یہ بھی معاشرے میں. پھر سستی کا یہ جو چیزیں نہیں بچے نہیں کر رہے ہوتے، سستی کے ماری یا کوئی نہیں کرتے، سستی اور خواہشات کی غلامی. خواہشات ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ چاکلیٹ چاہیے، یہ پیپسی. بچے جو سٹارٹ ہوتے ہیں پھر بڑے بڑے خواہشات پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، محل یہ وہ، پھر وہ خواہشات کا پل ختم ہی نہیں ہوتا. گھر، محل، پھر زمین. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ایک زمین لینے کے بعد گھر لے کے 10 زمینیں لے رہے، 10 گھر لے رہے، پھر ان کی خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی. یار اتنا پیسہ جمع پہ جمع کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بولا ایک گھر آپ کو اگر دیکھا جائے تو کافی ہے رہنے کے لیے. اصل گھر تو آپ کا خبر ہے، آپ جتنے گھر لیتے اتنا آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی ہے. اور پیسہ کنجوس جنت میں نہیں جائے گا. وہ پیسوں سے آپ کسی کو اگر فائدہ پہنچا رہے ہو کہ حق صحیح ادا کرے تو وہ آپ کے لیے فائدے مند ہے. کیا اللہ اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ کیا شرم، ہر چیز میں حیا سکھاتا ہے کہ، اور پھر توازن، بیلنس سکھاتا ہے، نالج سکھاتا ہے، پھر رسپانسبلٹی سکھاتا ہے. آج اینزائٹی کی جہاں گننا ختم ہونا نہیں. آج اینزائٹی، غلطیاں، گناہ یا ناکامی کے بعد لوگ خود کو ختم سمجھ لیتے ہیں. کئی لوگ تو بیچارے سوسائڈ کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے کیسز سننے میں آپ سے، زندگی سے ہار کے سوسائڈ کر لیے، پل پہ چل کے، گھروں میں کر لیتے ہیں. مگر آدم علیہ السلام کا واقعہ سکھاتا ہے غلطی کے بعد واپس آنا بھی انسان کی عظمت ہے. جو انسان سیکھتا ہے، توبہ کرتا ہے، دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، وہی اصل میں آگے بڑھتا ہے. آج بہت سے گھروں میں بچوں کو ہر چیز تیار مل جاتی، ہر کام والدین کر دیتے ہیں، ہر مسئلہ خود حل کر دیتے ہیں. بعض اوقات بچوں کو اسٹرگل، ذمہ داری یا خود فیصلے کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر یہ نہیں کہا کہ سب کچھ تیار ملے گا. اب دیکھو ایک پرندہ، ایک برڈ کی آپ غور کرو تو وہ بھی اپنے بچے تھوڑے بڑے ہوتے تو اس کو گھونسلے سے اڑنا سکھاتی، اڑ کے پھر دانا چن کے واپس لاتے. اور ہم لوگ کے آج کل یہ ٹرینڈ ہو گیا، گھر میں ماں کے اوپر یہ بڑا پوری ذمہ داری ماں کے اوپر ڈال دی جاتی. ماں بچوں کو چھوٹے پاپا سے لے کے بڑے سے بڑے بچے آتے ان کو ایک ایک چیز کر کے دے رہی ہوتی ہے. وہ بچے کچھ ایک طرف بیٹھے ہوتے. تو یہ چیز یہ چیز ان کے خود کے لیے بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزیں پرووائڈ کر کے کرنے کی. پھر وہ جو پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا تو ان کو پھر بہت پرابلم ہوتی ہے. آپ غور کرو جو ہم لوگ جو چھوٹے رہنے سے ہمارے زمانے میں ہم کام کرتے، ہم ہر طرح کا کام کر سکتے، اور یہی جو بچے کو ماں باپ سب کچھ کر کے دے رہے ہوتے، جو پریکٹیکل لائف میں انہیں بولتے یہ کرو، یہ کام کر کے دو. دیکھو کئی ماں باپ ہوتے جو مائیں بچوں کو کھانا بنانا نہیں سکھاتی. جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، چاہے وہ شادی کے لڑکی ہو یا لڑکا کہیں پڑھنے گیا، اس کو آتا نہیں، پھر اسے کتنی پرابلم ہوتی ہے. کہیں باہر سے لو، پھر اس کے بعد کھانے کا ارینجمنٹ کو، پھر اس طرح کے بہت سے دوسری چیزیں جو بچوں کو پھر ان کو کچھ کرنا آتا ہی نہیں. وہ لوگ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے. اس کی ہم لوگ ایک اور مثال بھی دے سکتے ہیں. آپ دیکھ لو آج کل ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، لوگ بولتے کہ 40-50 سال کے ہو گئے مماز بوائز بنے ہوئے لڑکے شادی کے بعد بھی. تو وجہ یہی ہوتی وہ ماں باپ مائیں نا بچے کو بڑا بننے ہی نہیں دیتے کہ تمہیں قوام ہے، تمہیں یہ اتھارٹی لینا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے. وہ ان کو ڈیپینڈنٹ بنائے ہوئے ہوتے، محکوم بنائے ہوئے ہوتے. حاکم بنانے کے بجائے محکوم بنا دیتے، انہیں ڈیسیژن
ڈیسیجن میکر نہیں ہوتے. وہ لوگ ہر چھوٹی چیز کے لیے اپنے ماں باپ سے پوچھ رہے ہوتے. شادی کے بعد بھی وہ اپنی بیوی کے بھی گھر کے ریلیٹڈ مسئلے بھی میں کیا کروں پھر ان کے اکارڈنگ چل رہے ہوتے. پھر کئی گھریلو مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں تو وہ خود سے انہیں ڈیسیجن میکر نہیں بناتے. اس لیے بچوں کو ڈیسیجن میکر بنانا چاہیے نہ کہ وہ. اور اسی طرح کئی بچے ہوتے ہیں پڑھائی تو کر لیتے, انجینئر ڈاکٹر بن جاتے ہیں, جب ان کو پریکٹیکل لائف میں بولتے یہ تمہیں کرنا ہے کام تو بلکہ وہ لوگ خود سے ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ڈیسیجن لینا. تمہیں یہ چیز کے بارے میں ڈیسیجن لینا ہے کہ ایک ٹاسک دے دیا جاتا ہے, یہ اس کے بارے میں تمہیں ڈیسیجن لینا ہے, نہیں لے سکتے. ان کے اندر وہ ہمت اور طاقت ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کی لائف ڈپینڈنسی میں گزری ہوئی ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام کے ہر چیز تیار نہیں, ہر کام والدین, آج کل بچوں کو ہر چیز ماں باپ کر دیتے, کھانے سے لے کے صفائی سے لے کے کپڑے سے لے کے ہر چیز پرووائڈ کر دیتے. اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں دخل دیتے پھر وہی یاد کرے, انہیں سب کچھ کرنا ہوتا ہے, پھر ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. اور جو شروع سے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے تمام بات ہوتی ہے. تو ہر مسئلہ فوراً حل کر. بعض اوقات بچوں کو اسٹرگل, ذمہ داری, خود فیصلے کرنے کا موقع ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر یہ نہیں کیا کہ سب کچھ طے, بلکہ عقل, ہاتھ سیکھنے کی صلاحیت اختیار دے کر کہا سیکھو, کوشش کرو, غلطی سے سیکھو, ذمہ داری اٹھاؤ. اسی لیے ضرورت سے زیادہ ڈیپینڈنسی بعض اوقات بچوں کی سیلف کانفیڈنس, پرابلم سالونگ, پیشنس اور پریکٹیکل اسکل کو کمزور کر دیتی ہے. دنیا کے کچھ ممالک ہیں جیسے جاپان نے بچوں کو شروع سے اپنا کچھ دیکھیں, بچوں کو مائیں کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں, وہ بچے بڑے ہو کر بھی ان کو کھاؤ بولے تو کھانا نہیں کھاتی کیونکہ انہیں وہ طریقہ ڈیپینڈنسی کی عادت ہو جاتی کہ ہماری مائیں کھلائے, انہیں آرام مل رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ سب چیزیں پھر وہ پریکٹیکلی پھر سب کے سامنے ان کو پھر شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ وقت آتے انہیں آتے ہی نہیں, تو پھر ان کے لیے ایک ایمبیرس سچویشن آ جاتی ہے نا. تو اسی طرح بتا رہے ایک مثال, دنیا کے کچھ ممالک کنٹریز ہے جیسے جاپان نے بچوں کو شروع سے اپنا سامان سنبھالنے کی, چھوٹے ہوتے بڑے ہوتے چھوٹے چھوٹے کام ماں باپ خود بخود دے دیتے. صفائی کرنا, ہمارے پاس تو صفائی سے کرے گی تو ماں ہی کرے گی. چھوٹے رہے کہ بچے بڑے ہو جاتے وہ صفائی سے ماں کری ہوتی یا نوکرانی, تو ان کے لیے وہ پھر وہ لوگ دے رہے بھی ان کو بیہیو بھی ایسے کر. پھر نبض و ضبط, اجتماعی ذمہ داری سکھائی جاتی ہے, یا رولس اینڈ ریگولیشن سکھائی جاتی ہے. اتنے بجے تمہیں اٹھنا ہے, اتنے بجے تمہیں اسکول جانا ہے, آ کے تمہیں خود کپڑے طے کر کے رکھنا ہے, جوتے کی جگہ رکھنا ہے, کھانا کھانا ہے, پھر اس کے بعد تمہیں اٹھ کے ہوم ورک کرنا ہے. پورے ان کے رولس اینڈ ریگولیشن سیٹ اپ ہوتے, اور ہمارے پاس کوئی رولس ہی نہیں ہوتے. اجتماعی ذمہ داری سکھائی جاتی ہے اور سوشل رسپانسبلٹی بھی سکھائی جاتی ہے باقاعدہ کہ تمہارے اوپر یہ سوشل رسپانسبلٹی دیتے, گھر کی بھی ذمہ داری, چھوٹے چھوٹے کام بھی وہ بچوں کو دے رہے ہوتے. اسی طرح چائنا میں بھی کئی جگہ بچوں کو محنت, ڈسپلن اور مسلسل پریکٹس پر بہت زور دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے بہت سے بچے کم عمری میں سیلف ڈیپینڈنس بن جاتے ہیں, لیکن توازن, بیلنس ضروری ہے. مقصد یہ نہیں کہ بچوں پر سختی کی جائے یا بچپن چھین لیا جائے, بلکہ ان کو ذمہ داری سکھائی جائے, چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے دیے جائے, احساس دیا جائے وہ سیکھ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. جو بچہ ہر مسئلے دوسروں سے حل کروانے کا عادی ہو جائے تو وہ زندگی کے امتحانات میں جلد ٹوٹ جاتا, ہار مان لیتا ہے کہ مجھ سے نہیں. اس لیے تو اینزائٹی, ڈپریشن, سوسائڈ کیسز کیوں ہو رہے ہیں. جبکہ جس بچے کو کوشش کی ذمہ داری اور سیلف کنٹرول سکھائے جاتے مضبوط شخصیت بن سکتے ہیں. پہلے زمانے کے بچے اور آج کے بچوں میں سب سے بڑا فرق ذمہ داری, صبر اور سیلف ڈیپینڈنس کا نظر آتا ہے.
پہلے ماں باپ بچوں کو بڑے ہوتے ہی ذمہ داری دے دیتے. ہم لوگ کے کیا 5-6 سال میں بچے خود کھانے لگتے تھے اور 7-8-9 سال میں بچے خود پکانے یا گھر اور باہر کے کام کرنے لگتے تھے. چھوٹے موٹے کام یہ تھے کہ سختی سے نہیں کرتے تھے, یہ تمہارا کام ہے یہ کرو, بلکہ پیار محبت سے دیتے تھے. تو ہمارے بھی ہم لوگ کیا کرتے سارے کام بچوں کو کر کے دے دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر بھی وہ کانفیڈنٹ لیول کہ ہم نہیں کر, وہ لوگ یہی ہوتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں ہم نہیں کر سکتے, اس لیے یہ لوگ ہم لوگ کو کرنے دیتے. پھر ان کے اندر وہ مسئلے چیزیں سالونگ پرابلم کی کیپیسٹی بھی کم ہو جاتی. پھر ان کو رسپانسبلٹی لینے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہوتی. آج کل دیکھو بچے رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے, رسپانسبلٹی سے بھاگ رہے. موسٹلی مسئلے کیوں پیدا رہے, رسپانسبل نہیں ہو رہے. تو یہ رسپانسبلٹی اسی کے ہم لوگ سب پہلے کر کے اب دے دیتے. پھر وہ لوگ جب وقت آتے کہ انہیں رسپانسبل بنائے جائے تو وہ شروع سے ان کو رسپانسبل بنایا ہی نہیں جاتا, تو وہ رسپانسبل کہاں سے بنیں گے. پھر پہلے بچے چھوٹے عمر سے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. بازار جانا, مہمانداری, کھیتی یا کاروبار میں مدد کرنا, چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا عام بات تھی. اب چھوٹے سے بڑے سب کا خیال رکھنا صرف ماں کی ذمہ داری ہو گئی ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ. اور پہلے زمانے میں ہم لوگ جب چھوٹے ہم لوگ کے اپنے بہن بھائیوں کا خیال کر رہے ہوتے تھے, تو یہ سب ڈفرینس. پھر وہ ماں کے اوپر بھی پریشر نہیں ہوتا تھا. ماں ایک ہفتہ تک کام کرتی تو انہیں بھی تھوڑا آرام مل جاتا تھا کہ میرے دوسرے بچوں کو سنبھال لیتے تھے. بہن بھائی کا خیال عام بات تھی. ان کے پاس سہولتیں کم تھی لیکن پریکٹیکل لائف سکل زیادہ ہوتی تھی. وہ اکثر صبر, برداشت, ذمہ داری, مشکل حالات میں خود کو سنبھالنا سیکھ جاتے تھے. آج ٹیکنالوجی ہے, موبائل ہے, انسٹنٹ کمفرٹ ہے, اوور پروٹیکشن ہے, بہت بڑھ گئے. بہت سے بچوں کو ہر چیز ریڈی میڈ مل جاتی. برداشت نہیں ہوتا کہ بورڈم. پہلے زمانے میں ہمارے زمانے میں بور والا سینٹینس نہیں سنتے, ہم لوگ کبھی بولتے نہیں تھے کہ ہم بور ہو رہے. آپ کے ہمارے بچے تھوڑی چیزیں آج ہم بور ہو رہے, یہ کر دو, میں گھومنے لے جاؤں, میں یہ کر دوں. تو یہ بورڈم نیا ایک کانسیپٹ شروع ہوا. تو کہاں تھے ہم لوگ, ریڈی میڈ ملتی, برداشت نہیں ہوتا, بورڈم, چھوٹی مشکل پر بھی جل, فرسٹریشن, غصے ہو جاتے. آپ دیکھو ہم لوگ کے زمانے میں ہم لوگ بڑی سے بڑے مسئلے میں پہلے بڑے کام ہوتے, بڑے صبر کے ساتھ وہ مشکل حل کرنے کی کوشش کرتے, فرسٹریٹ نہیں ہوتے. کوئی مسئلہ آ جائے ہم لوگ فرسٹریشن میں نہیں آ جاتے, یہ کیسا ہوگا وہ کیسا ہوگا. اور آج کے بچے ایک دم فرسٹریشن میں آ جاتے, یہ مسئلہ ایک ٹینشن میں آ جاتے. ان کی آپ دیکھو ان کی پر ایک فرسٹریشن آ جاتی, کیسا ہوگا, یہ تو بہت بڑا مسئلہ آ گیا. بڑے سے بڑے مسئلے آپ کے حل ہو سکتے اگر آپ اس کو سالو کرنا جانتے ہو. اور بعض اوقات بیسک ذمہ داری بھی سکھائی نہیں جاتی. پہلے اگر چیز ٹوٹ جاتی تھی تو بچہ اسے ٹھیک کرنا یا الٹرنیٹیو ڈھونڈنا سیکھ لیتا تھا. آج اکثر فوراً نیا ریپلیس کر دیا جاتا ہے. پہلے سوچو ایک ریموٹ ٹوٹا, پہلے ایک ریموٹ بھی ٹوٹتا تھا پہلے زمانے میں, وہ ریموٹ کو مار کے کیسا ٹھیک کرتے تھے وہ کر کے. اور آج کل کیا ہوتے ہیں, تھوڑا ریموٹ خراب ہو, نیا ریموٹ لے لیا تو اکثر ریپلیس کی. بچے پہلے باہر کھیلتے تھے اور آج کل تو باہر کھیلنے کا ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا. تو آبزرو کرتے تھے, لوگوں سے سیکھتے تھے کہ بچے کیا کرے, کہیں گارڈن میں کون بیٹھا کیا کر رہا ہوتا ہے, تو یہ سب آبزرو کرتے تھے. آج بہت سے وقت اسکرین پر گزر جاتے ہیں, موبائل پہ گزر جاتے. لیکن ہر دور میں اچھے بچے بھی ہوتے ہیں اور برے, کمزوریاں بھی. آج کے بچوں میں کریٹیوٹی, ٹیکنالوجی, اسکل, معلومات تک تیز رسائی بھی ایک بڑی صلاحیت. آج کل بچے ٹیلنٹڈ بھی, ایسا نہیں کہ بچے یہ کئی بچوں کو یہ یوٹیوب یہ سب چیزوں سے ایسی نالج مل رہی, پتہ ہوتی کہ ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتی تھی. ہر چیز کی اچھائی بھی ہے, ہر چیز کی برائی بھی ہے.
آپ یہی میں بول رہی تھی نا، کئی اسکولس تک ایسے ہیں جو لوگ بولتے ہیں موبائل خراب چیز ہے، یہ ہے، اس کو آپ کو اچھے برے کے لیے یوز کرنے پہ ڈپینڈ کر. کئی اسکول تو ایسے جنہوں نے بیگ سسٹم ہی ختم کر دیا، کمپیوٹر لیپ ٹاپ بچوں کو لے جاتے، اس میں ان کی ہر چیز پڑھائی ہر چیز سیٹ ہوتا ہے. پھر ان کو پھر اب تو اے آئی کا زمانہ ہے، کس طرح چیزیں بنانا ہے، ایک ایک چیز اسکل سے. ہمارے تھوڑی ایسے ہوتی چیز، تو کتنے ٹیلنٹڈ بچے بھی ہو رہے. تو یہ چیزیں بھی ہیں. اصل مسئلہ صرف کیا ہے، نیا یا پرانا زمانہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بچے کو ذمہ دار رسپانسبل بنایا جائے. سیلف کنٹرول، کہ کوئی بھی سچویشن تمہیں پینک نہیں ہونا ہے، سیلف کنٹرول رکھنا ہے اپنے آپ کو. ہاں یہ مسئلہ ہے، کون سا بڑا، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. پینک نہیں ہونا، پریشان کہ کیا ہوگا، یہ وہ پینک میں آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں. پھر محنت کرنا ہے، پھر حقیقی زندگی کے اسکل سکھائی جائے. یعنی ریالٹی میں آپ کو یہ آپ جیسا آپ کھانا بچوں کو کھلا رہے ہو تو بتا رہے ہو بچے دیکھو میں نے اس کو ایسا بنایا، اس طرح بنائے. تو جب وہ پریکٹیکلی بنائیں گے تو انہیں اس کے آئیڈیا ہوگا کہ یہ اس طرح بنانا ہے. ضرورت اس بات کی کہ محبت کے ساتھ، یہ نہیں کہ سختی. آج ماں باپ کے ہم بس کچھ ماں باپ ایسے بھی ہو گئے جو سختی کو بڑا پروموٹ کرتے، جو ہمارے بڑے لوگوں نے کیا مار کے بغیر بچے ٹھیک نہیں ہوتے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے بچوں کا آپ حدیث کو اٹھا کے دیکھو مار کے کوئی ٹھیک کروایا ہو؟ محبت سے، پیار سے، شفقت سے آپ بڑے شفیق تھے بچوں کے لیے، سمجھاتے تھے. بلکہ جب میں اسکول میں جاب کرتی تھی تو جب ہم لوگ کا سعودی یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم لوگوں کو انسٹرکشنز تھے کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے، مارے بغیر آپ کو بچوں کو اچھے سے پڑھانا ہے، سمجھا کے کر کے. تو یہ ہمارے پاس انڈیا پاکستان کلچر میں مار کے بچہ ٹھیک ہوتا ہے، ایک نیا کانسیپٹ ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے بچوں کو جتنی چیز آپ پیار محبت سے سمجھا کے سکھاتے ہو وہ ان کے لیے دیر پا بھی ہوتی ہے اور لائف لانگ ہوتی ہے. اگر آج ٹائم بینگ کتنے نفسیاتی مسئلے، سائیکولوجیکلی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ مار کے سختی سائیکو پیشنٹ بن جا رہے بچے مارنے سے، سختی سے. وہ ٹائم بینگ تو وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ، آپ دیکھو ان کو مار کے وہ کرو گے ٹائم بینگ تو وہ کر لیں گے، لیکن ان کے اندر وہ دہشت، وہ لائف لانگ بڑے ہونے کے بعد بھی وہ جو ٹراما ہوتا ہے نا وہ مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میرے باپ نے مارا تھا، میری ماں نے مارا تھا، میری ماں نے ایسا وہ کر کے وہ کیا تھا. پھر وہ دوسروں کے ساتھ بھی وہی ڈیلنگ کرتے کہ میری ماں نے میں نے یہ بات نہیں مانی. آج کیوں ڈومیسٹک وائلنس زیادہ ہو رہا ہے؟ میری ماں نے مارا، یہ باپ نے مار کے وہ ٹھیک کیا. تو لیکن جو ماں باپ بچوں کو پیار محبت سے دوستوں جیسا وہ کرتے، وہ بڑے ہو کر بھی پھر لوگوں کو ویسے ڈیل کرتے. پھر ان کی اپ برنگنگ میں، اور آپ جو ماں باپ بچوں کو یہ وائلنس سکھا رہے ہوتے، سختی، غصہ، یہ وہ ڈانٹ، تو ان کے آپ دیکھ لو ڈفرینس ہوتا ہے نا. پھر وہ کاملی ٹھنڈے مزاج سے دوست کیسا پھر مسئلے کو ڈیل کر رہے ہوتے. محبت کے ساتھ آپ بچوں کو اتنا مضبوط بنا دو، اسٹرانگ بنا دو، کوئی بھی مسئلے کو حل کر سکے، وہ زندگی کے امتحانات خود سنبھال سکے، ان کو اتنا پاورفل بنا. آج ہم لوگ دیکھو یہی تو ہمارے زمانے کا المیہ ہو گیا. آج ہم لوگ سمجھتے کہ ہم لوگ ہمیشہ کے لیے آ گئے اس دنیا میں. ہم لوگ کو پتہ نہیں ہماری موت کب آ جائے، آج آ جائے کہ کل آ جائے، کیا گارنٹی. آج کل تو موت کا بھروسہ ہی نہیں. تو اور ماں باپ جتنا بچوں کے لیے کرتے ہیں نا اتنا کوئی نہیں کرتا بچوں کا. آپ دیکھ لو کئی بچوں کے ماں باپ مر جاتے، پھر ان کو زمانہ کیسا ڈیل کرتا ہے، ان کے خود کے اپنے رشتے دار ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہوتے. تو آپ اپنے بچوں کو ابھی سے ایسا بنا دو، ایسا اسٹرانگ بنا دو کہ وہ کیسے بھی سرکمسٹانسز، حالات کو ڈیل کر سکتے. تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اگر بچوں کے آج سب کچھ کر کے دے رہے ہو، کھانا بنانے صفائی سے لے کے ہر کام ان کو بنا کے کر رہے ہو، ریڈی میڈ پرووائڈ، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ تو ان لوگوں کا آرام تو ٹائم بینگ مل جاتا ہے، لیکن لائف لانگ ان کے لیے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. جب وہ ایسے سچویشنز نہیں ہوں گے تو پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی. ہم
ہم اس کو کیسا ڈیل کریں, ہم لوگ کچھ کیا کریں, پھر وہ ان کے لیے اور ڈپریشن سچویشن ہو جاتی ہے. تو نہ وہ پھر مینٹلی بھی ویک ہی ہو جاتی, پھر ان کی ویکنیس کا پھر دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا کے ان کا پھر ان کے اوپر اور زیادہ برا سلوک کرتے. پھر وہ پھر کئی ہم لوگ دیکھتے فلموں میں, ڈراموں میں دیکھ لوں, جن لوگوں کے بچوں کے ماں باپ فوت ہو جاتے, پھر ان کے خاندان والے ان کے بچوں کے ساتھ ان کی ویکنیس پکڑ کے تو ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے, پھر ان کے پورے کام کرا رہے ہوتے ہیں, پھر اس طرح کے مسئلے. تو لیکن وہی بچہ اگر اسٹرانگلی ہے, اس کو ڈیل کرنا آتا مینٹلی فزیکلی, تو پھر کوئی اس کو پھر توڑ نہیں سکتا, پھر وہ اس کو مسئلے کو اور اچھے سے حل کر سکتا ہے. تو ہم لوگ کو بچوں کو مینٹلی ویک نہیں, مینٹلی اسٹرانگ بنانا ہے. یہ ہمیں آدم علیہ السلام کے قصے سے ملا. جا رہے ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت کے بجائے بچوں کو اتنا مضبوط بھی بنایا جائے کہ زندگی کے امتحانات خود سنبھال سکے. اسلام میں انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں یہی سکھاتی ہے کہ انسان اپنے حالات سے متاثر ضرور ہوتا ہے. یعنی آپ کے اگر اچھے برے حالات ہیں, غریبی ہے, امیری ہے, یا کوئی بھی آپ کا فیملی ایٹماسفیئر ہے, حالات کبھی تو, لیکن اس کا آپ کو ٹائم بینگ جو ہے, آپ جیسے حالات میں آپ رہ رہے ہوتے اس کا امپیکٹ تو آتا ہے نا, آپ پہ اثر تو ہوتا ہے, لیکن اس حالات اس کی آخری پہچان نہیں بنتی. آدم علیہ السلام نے غلطی کے بعد شیطان کی طرح تکبر نہیں کیا, دوسروں پہ الزام نہیں ڈالا, بلکہ فوراً اپنی غلطی مانی, اللہ سے توبہ کی. قرآن نے ان کی دعا کی ہے, ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب ہم سے اپنی غلطی ہو گئی, ربنا ظلمنا, یعنی ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا, یعنی تو ہمیں معاف نہیں کرے گا, رحم نہیں کرے گا, تو ہم لوگ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے. اور سب سے بڑا خسارہ تو آخرت کا خسارہ ہے نا. یہ ذمہ داری قبول کرنے کی تعلیم دے, ان کو رسپانسیبل بنائے, انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی لی نا. آدم علیہ السلام نے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ظلم کا شکار ہوئے, بھائیوں نے کنویں میں ویل میں ڈالا, غلام بنا کر بیچے گئے, پھر جیل میں رہے, لیکن وہ بدلہ لینے والے نا امید یا مجرم مزاج انسان نہیں بنے, بلکہ صبر, پاک دامنی, اللہ پر بھروسہ قائم رکھا. آپ خود سوچو یوسف علیہ السلام کی کہانی, کیسا ایک بچہ, ماں, بھائی باپ کو بے وقوف بنا کر اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیتے, اور کنویں میں اندھیرے کنویں میں آپ سوچو اکیلے, پھر وہ وہاں کے لوگ آتے, پھر آپ کو اٹھاتے, پھر وہ مصر کا جو زلیخا کی جو کہانی ہے اس کے ریلیٹ, پھر آپ جیل پہنچے. تو یہ سب کہانی پہ آپ کو انہوں نے مجرم کرمینل مائنڈ نہیں بنایا, بلکہ آپ نے اللہ پہ یقین رکھا کہ یہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اور ہوپ لیس بھی نہیں ہوئے. کتنے سال وہ جیل میں رہے, انہوں نے کہ کئی بار آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نکلیں گے, یعنی آپ امید چھوڑ بیٹھتے کا میں جیل میں, کئی سال لوگ جیل میں ہوتے, کئی امید چھوڑ ہم نکلیں گے, نہیں نکلیں. ان کو بھی امید تو نہیں تھی نا, ان کی تو کوئی وہ قید کی لمٹ بھی نہیں بیان تھی کہ کتنے سالوں قید کے, پھر بھی وہ امید نہیں, مجرم نہیں بنے, بلکہ صبر, اللہ پہ یقین رکھے کہ انشاءاللہ اللہ ایک دن مجھے نکالے گا. تو ہمیں بھی اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے, ہماری کیسی بھی سچویشن ہے. کئی بار ہم لوگ بہت تکلیف دہ مشکل سچویشن میں ہوتے, کئی بار رونے کا من کرتا ہے کہ اللہ یہ ہم کیسا سچویشن میں پھنس گئے. کئی بار برے لوگ آپ کی سے اتنا برا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی حد صبر جواب دے دیتا ہے, لیکن اس میں بھی اگر آپ اللہ پہ امید رکھنا, نہیں اللہ میرے حالات بدلیں گے, میرے ساتھ بھی اچھا ہوگا, میں بھی ایسی سچویشن سے نکلوں گا یا نکلوں گی, تب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نکالتا ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ آتا ہے, آپ کے حالات بھی بدلتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں تھے جہاں بت پرستی عام تھی, پھر بھی انہوں نے
عقل، فطرت اور حق کی تلاش کی، یعنی عقل سے سوچا یہ صحیح ہے غلط ہے، پھر اس پہ صحیح. کہیں اب دیکھ ہم لوگ کے کئی لوگ بیچارے بڑے دکھ کے ساتھ بولنا چاہیے، ان کے آب و اجداد ہندو سے لے کے غلط عقیدوں پہ پڑے ہوتے، تو کئی لوگ اس میں فوت ہو جاتے کہ ہمارے آب و اجداد نے اس کو فالو کیا. ان کو حق صحیح غلط کی ریسرچ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ انہوں نے یہ کیا. یہ ہو سکتا ہے ان کے معاشرہ ایسا ہو اور یہ نہیں کر سکے، تو آپ فطرت کے حساب سے یہ سوچ کے، اب تو ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، ایسی کون سی فیسلٹی نہیں ہے جس سے آپ کوئی بھی چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی اس پہ آپ ریسرچ کر کے پھر بتاؤ کہ ہمارے آبا اجداد یہ کرتے تھے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. پھر آپ کو پھر اللہ تعالیٰ خود گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے. وہ ایک بچہ ہے پرم بلکہ ایک ویلاگر، وہ بچے کو سکھ بچہ تھا، تو وہ بچہ پہلے یہ قرآن ویڈیوز بنانے لگا، اس سے صحیح گائیڈنس ملی، تو اس نے کیا کیا، وہ گائیڈنس لیتے ہوئے پھر وہ قرآن پہ ریسرچ کیا اس نے کہ کیا صحیح ہے غلط. اگر وہ بھی اپنے باپ سیکھ کے، آج وہ ماشاءاللہ اس کے ماں باپ بھائی بہن سب مسلمانوں کے ماشاءاللہ، تو اگر وہ بھی ہوتا نہیں میرے ماں باپ سیکھ کے تو میں بھی اس کو فالو، میں اپنا وہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ ہوتا ہے یہ صحیح ہے یہ لوگ چل رہے. اس نے بھی سوچا سمجھا ریسرچ کیا تو اسے صحیح غلط اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہوئی نا. تو آج اس کے پورا خاندان ایک صحیح رستے پر آ گیا نا. تو اس طرح آپ ابراہیم علیہ السلام بھی چاہتے تو آج ان کی کیا درجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی نظر. آج دیکھو حج جو اب ہم ہوتا ہے پورا حج ہی تقریباً آپ دیکھو تو ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ. وہ جو طواف کرتے، طواف ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے وہ گھر بنایا ماشاءاللہ. وہ عمرہ ہے تو حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر گئے. وہ پانی جو زمزم کا کنواں تک ان کے سے اللہ تعالیٰ نے بے شک ہم تک پہنچایا. تو حاجرہ علیہ السلام کی جو کہانی وہ ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹ ہے. پھر وہ مینا میں آتے ہیں، پھر مینا میں جو وہ شیطان کی جو کنکریاں مارتے اس میں بھی وہ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی 3 جگہ. تو وہی پھر اس سے آپ نے وہ شیطان کی بات نہیں مان کے پھر آپ اس طرف گئے نا قربانی کی طرف. تو وہ اسی کو یاد کر کے سنت کو پتھر مارتے. تو اس کے بعد قربانی کا جو بکرا ہے جو سنت ہے سالوں سے سنت چل رہی ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنی سب سے بولتے بچے، سب سے ماں باپ کے لیے سب سے قریب کون ہوتے جن کو آپ پیدا کرتے بچے ہوتے، اس کی قربانی کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کرنے. تو اللہ کے لیے کتنا بڑا اللہ کتنا خوش ہوگا ان سے، آپ خود سوچو. تو ان کی ایک سنت آج تک ہم فالو کر کے قربانی کر رہے ہوتے. تو اگر ابراہیم علیہ السلام بھی اگر اس ہار مان جاتے بت پرستی ہے تو ہاں میرے ماں اجداد بھی بت پرستی کرے تو میں بھی کر رہا ہوں، یہ بھی صحیح ہو رہا ہوگا. اگر وہ سوچتے نہیں عقل سے کہ یہ سورج یہاں سے مغرب مشرقی اللہ ہے یا پھر فطرت جیسا ہے، یہ طریقے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو انہوں نے سوچ سمجھ کے اپنی عقل سے فیصلہ کر کے حق کی طرف ہے نا شرک کا قبول نہیں کیا. تینوں واقعات ایک بڑی بات سکھاتے کہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے مگر انسان کے پاس انتخاب چوائس بھی ہوتا ہے. انسان اپنی غلطی مان کر بدل سکتا ہے. مشکل حالات انسان کو برا بننے پر مجبور نہیں کرتے. اسی لیے اسلام نے جواب دی بھی ہے کیونکہ انسان کو عقل اور ضمیر اختیار دیا گیا ہے، اتھارٹی دی گئی. شیطان نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے تکبر کیا کہ بہانے بنائے، ایکسکیوزز کی، اس وجہ سے دوسروں پہ الزام لگائے کہ نہیں میں تو شیطان کو اس وجہ سے کیا. تو اور اکثر دیکھو جو برے لوگ ہوتے وہ یہی کر رہے ہوتے، پراؤڈ کر رہے ہوتے ہم نے اس کی وجہ سے کیا تھا.
یا بہانے بنا رہے ہوتے یا دوسروں پہ الزام، سب سے مین تو دوسروں پہ الزام لگا رہے ہوتے. جو آپ دیکھتے فتنہ فساد چل رہا ہے ہم لوگ کے معاشرے میں، دوسروں پہ الزام سب سے پہلے تو دوسروں کو الزام لگا کے برا کر رہے ہوتے. ابھی آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی قبول کی، توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا. یہی دو راستے آج بھی انسان کے سامنے ہوتے. ایک راستہ بہانوں اور غرور اور الزام کا، دوسرا راستہ اپنی کمزوریاں مان کر خود کو بہتر بنانے کا. حالات یقیناً انسان پر اثر ڈالتے، لیکن صرف حالات ہی نہیں، انسان مستقبل طے نہیں کرتا، فیوچر طے نہیں کرتا. آپ کے حالات کتنے بھی خراب ہو، اگر آپ اس کو حالات کو بدلنے کا جذبہ رکھتے ہو، بولتے ہو میں اپنے حالات بدل کے دم لوں گا، ہار نہیں مانتے ہو، تو وہ حالات بدلتے. کئی مثالیں ہم لوگ کے سامنے آپ دیکھو، کتنے لوگ ہیں جو کیا تھے اور کیا بن گئے اپنے حالات کی وجہ، کتنے غریبی سے امیری پہ آ گئے. کتنے ہٹلر دیکھو، نہیں نیوٹن دیکھو، ایک چھوٹے لا سے کہاں پہنچ گیا. کئی ہمیں پہ آپ اٹھا کے دیکھو ایسی مثالیں. تو حالات آپ پہ بے شک اثر کرتے کہ آپ بری طرح بہت برے ماحول میں پھنس گئے، کیسا نکلوں گا، کیا کروں گا. لیکن آپ اپنی کوشش جاری رکھو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کب آپ کے لیے راستے کھول دیں، آپ کو نہیں پتہ. اگر آپ ہار مان کے بیٹھو تو وہ کبھی راستے کھلیں گے بھی نہیں. تو اللہ کی طرف یہی دو راستے آج بھی انسان کے سامنے ہیں. ایک راستہ بہانوں اور غرور اور الزام کا، دوسرا راستہ اپنی کمزوریاں مان کر خود کو بہتر بنانے کا. حالات یقیناً انسان پر اثر ڈالتے ہیں، لیکن صرف حالات ہی نہیں، انسان کا مستقبل فیوچر نہیں ڈیسائیڈ کرتے آپ کے حالات. اگر آپ کے حالات کتنے کہ میں نے بتایا نا، کتنے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے حالات ایک چھوٹے چیزوں کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں اور اپنے حالات کو بہتر بنانے. اب تو آج کتنے امیر کبیر ہیں، کتنے ایکٹرز لوگوں کا آپ دیکھ لو، وہ لوگ بولتے ہم لوگ کتنی چھوٹے کھانے کو ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا، آج ماشاءاللہ کروڑ پتی پیسے ان کے پاس بنگلہ گاڑی کیا نہیں ہوتے. کئی بزنس مینس کو دیکھ لو، وہ لوگ چھوٹے سے بزنس شروع کرتے. وہ دنوب والا، اس کی کہانی آپ دیکھو، وہ بولتا کہ میں نے اس کے پاس وقت تھا، کیسے حالات تھے، کچھ نہیں تھا، وہ خریب تھا کہ اس نے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا. آج اس کی دبئی میں کتنی بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے. اس کی لائف سٹوری آپ سنا تو اگر وہ بھی اپنے حالات سے ہاتھ مان گیا تو آج اتنا بڑا بلڈر لوگ اس کے بڑے گھر بک کراتے اس کے نام پہ، کتنا امیر کبیر بن گیا. تو حالات آپ کو بے شک بڑے مشکل ہوتے، لیکن اگر آپ حالات سے ہار مانو گے تو وہ آپ کو پھر کچھ بننے نہیں دیں گے. اگر آپ حالات کو ایکسیپٹ کر، ہاں میرے یہ حالات ہیں، اب مجھے یہ ٹھیک کرنا ہے، تو وہ ٹھیک کرتے خود بخود ٹھیک کر کے پھر وہ آپ ویسے حالات سے نکل جاتے ہیں. حالات کے جو علم، صبر اور محنت سے آگے بڑھ جاتے، کیونکہ ان کے اندر بننے کی خواہش زندہ ہے. تو نہیں ہوتا کہ ہم لوگ نکلیں گے، ہم لوگ کچھ بن سکتے. جب آپ کے اندر جذبہ ہو نا، ہم لوگ کچھ بن سکتے، جب بھی آپ کچھ کر سکتے. جس انسان کے اندر سیکھنے، بدلنے، اٹھنے کی نیت ہے، وہ مشکل حالات میں بھی راستہ ڈھونڈ لیتا ہے. جو ہر بات کا الزام صرف حالات، لوگوں یا قسمت پر ڈال دے، وہ اکثر اپنی اصلاح اور ترقی کا دروازہ خود بند کر لیتے. اس لیے انسان کو چاہیے غلطی ہو تو ماننے سیکھے، دوبارہ کوشش کرے، اللہ سے مدد مانگے. کیونکہ کامیاب لوگ وہ نہیں جنہوں نے کبھی غلطی نہ کی ہو، بلکہ وہ ہے جنہوں نے غلطی کے بعد خود کو سنبھال لیا. غلطیاں ہوں گی آپ کی اس دنیا میں، لیکن غلطیوں کے باوجود آپ اس غلطیوں میں سنبھال کے اس کو ٹھیک کرتے ہو، تبھی آپ کہیں پہنچتے. اللہ نے انسان کو فری ول اتھارٹی یعنی اختیار دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بغیر جواب دہی کے چھوڑ دیا گیا. انسان اپنے ہر لفظ، نیت اور عمل کے لیے اللہ کے سامنے جواب آنسریبل ہے. یعنی قیامت کے دن انصاف کی عدالت یوم الدین قائم ہوگی، جہاں انسان کے اعمال کا حساب ہوگا. پھر اللہ کے انصاف اور رحمت کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ دنیاوی مثال دی تھی کہ جو یہ کیا تھا،
बिग बॉस, हाँ बिग बॉस वाला। बिग बॉस में भी वो लोगों को लोग डाल देते, चंद लोग 16-17, फिर वो लोगों की अच्छाई बुराई वो लोग के सारे अमल पूरी रिकॉर्डेड हो रही होती। फिर जब वो लोग निकलते फिर उसके मुताबिक उनको इज्जत दी जाती है, उनको क्वेश्चन आंसरिंग दी जाती है। अच्छा उन्होंने अच्छा काम अच्छे होते तो उनका अच्छी इज्जत हो रहा है, और जो बुरे होते फिर उनको बुरा भी हो रहा है। तो ये फिर उसके बाद फिर उनका डिसाइड होता है कि इसी तरह अल्लाह ताला ये किया वो किया, फिर उसमें क्वेश्चन आंसरिंग भी होती है, तुमने ये क्यों किया था वो क्यों किया। इसी तरह अल्लाह ताला भी हम लोग के लिए अब जो यौम अरफात का दिन, ये मैंने बोला अरफात का मैदान होगा, कितने कितने साल लोग खड़े होंगे, सूरज 1.25 नेज़े तक पे आएगा सुनने में अब कि कहीं कहीं तो इंसाफ का मैदान खड़ा होगा। फिर अल्लाह ताला यौमुद्दीन इंसाफ करेगा। आप यहाँ अगर अच्छा काम किया होगा तो आप जन्नत में जाओगे, और बुरा काम किया तो आप दोज़ख में जाओ। ये ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको फ्री विल दे दिया तो खुली छूट दे दी, इस दुनिया में तुम चाहे जो भी करो। इस दुनिया में आपको फ्री विल दे दी कि तुम जो कर सकते करो, फिर उसके बाद फ्री विल की फिर वापसी भी है। हम लोग दुनिया में आके अपने आप को हमेशा रहने की जगह समझ जाते, लेकिन आपने अगर अच्छे काम किए तो भी आपको फिर वो हमेशा की जन्नत मिलेगी, बुरे काम करोगे तो हमेशा का दोज़ख भी मिलेगा। फिर इंसान के अमल का हिसाब होगा, फिर अल्लाह के इंसाफ और रहमत के मुताबिक फैसला होगा, कौन जन्नत का मुस्तहिक होगा, कौन सजा का। इसलिए अख्तियार अथॉरिटी के साथ जिम्मेदारी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। इंसान जो रास्ता चुनता है, चूज करता है, इसके नताज रिजल्ट इससे जुड़े होते हैं। वो दुनिया सिर्फ ख्वाहिशात, यानी सिर्फ अल्लाह ताला ने डिज़ायर पूरी करने के लिए दुनिया में नहीं पूरा किया कि ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। कई लोग देखो पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में गुजार देते। ये मैं जैसा भी बोला ना, कई लोग पैसे पे पैसे कमा रहे होते कि घर पे घर जमा रहे होते, महल पे महल खरीद रहे होते, ज़मीन पे ज़मीन ले रहे होते। तो लेकिन वो सब भी उन्हें यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। अफसोस की बात है कि इतने मेहनत से सालों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते, हमारा घर महल जैसा होगा, ये होगा वो होगा। कई लोगों को कपड़े की ख्वाहिश, एक से एक खूबसूरत कपड़े हम बनाएंगे, हमारा एक स्टेटस होगा, वो भी आपको इसी दुनिया में छोड़ के ही जाना है। तो ये सब तो इंसान जो रास्ता चुनता है इसके नताइज इससे जुड़े होते हैं। सिर्फ ये ख्वाहिश पूरी करने का काम किया अल्लाह ताला ने दुनिया में नहीं भेजा कि तुम अपने बस ख्वाहिशात पूरी करते रहो, वो बस ये ख्वाहिश पूरी हो रही, फिर वो ख्वाहिशात का अंबार ख़त्म ही नहीं होता। कई लोग देखो कई माँ बाप, ये जो फितना फसाद पैदा होता है, कई माएँ होती बेटा बेचारा बाहर काम कर रहा हो तो ये नहीं सोचते गल्फ में कहीं हम बेचारे आदमी लोगों पे बाकी बड़ा रहम आता है। कई लोग अपने माँ बाप बहन भाइयों की या बीवी बच्चों की भी कई बार ख्वाहिशात पूरी करते करते उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। आप देखो बेचारे कितना रोना, तो अपने ख्वाहिशात पूरी नहीं करते, अपने खाना सही नहीं खाते, अपने लिए कोई अच्छा घर में नहीं रहते, छोटे या कैसे भी हालात में कॉम्प्रोमाइज़ करके गुजारा कर लेते, इसलिए कि मेरे घर वाले अच्छे रहे, सेटअप रहे उन पर। लेकिन उन वो लोग की कई स्टोरियाँ सामने आती हैं, उनके घर वाले उनका जब वो लोग जाते हैं एक उम्र आए बाद, उनका एहसास ही नहीं होता उनको एक ATM मशीन या कमाई का ज़रिया समझ जाते हो। एक ख्वाहिश उनकी ख़त्म होती है, फिर दूसरी ख्वाहिश के लिए हमने ये घर ले लिया तो हमें क्या बोलते तो वो सोना लेना है, हमें ये लेना है वो लेना है। तो वो सारी ख्वाहिशात वो की लिस्ट उसके उनके पास वो आ रही होती, फिर वो बेचारे उसी में पूरी करते ज़िंदगी गुजार देते, और वो लोगों की ख्वाहिशा ख़त्म ही होती। फिर वो एक ख्वाहिशात का अंबर फिर उन्हें खुद गर्ज भी बना देता, बेइस भी बना देता। फिर वो होती इसीलिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में आपको सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने थोड़ी भेजा, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी। इस दुनिया से आप दुनिया भी बना सकते हो और आखिरत भी बना सकते हो। ये आपके लिए बहुत बड़ा कीमती मौका है दुनिया आपको।
وہ ایک میں نے ایک کہانی آپ کو کبھی سنائی تھی یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ مستند ہے یا نہیں پتہ نہیں، روایات نے اب کئی تو کہانیاں ایسی ہیں جو قرآن نے ہر چیز مستند تو وہ کے طور پہ ذکر نہیں نا، کئی روایات میں بھی آتی ہیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی. تو ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک آواز آئی ان کو، تو انہوں نے فرشتوں کو بولا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم تھا. اس نے تو اس کو پھر انہوں نے باقاعدہ کلام کیا تھا، بات چیت کی تھی اس سے. تو اس نے پھر اپنی زندگی کی کہانی بتائی، میں نے یہ ظلم کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی، لیکن وہ کچھ لوگوں کے اچھائی بھی کرتا تھا، صدقہ خیرات، کچھ اچھے کام بھی کیے تھے اس نے لائف میں، لیکن اس نے بہت غلط کام بھی کیے تھے. تو اس نے اینڈ میں عیسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں پھر آنے کی موقع دے، کہ پھر میں اچھے کام کروں. اور جب اسے پھر خبر کا عذاب بھی اسے بہت تکلیف دو، پھر اپنا پوری کہانی سناتی، اتنی تکلیف سے میں گزرا ہوں. تو بھی اسے احساس ہوتا ہے میں نے دنیا میں کتنے غلط کیا. پھر وہ ان کو ریکویسٹ کرتا ہے پھر مجھے دنیا میں آنے کی پرمیشن دی جائے تاکہ میں اپنا عمل ٹھیک کر کے جنت نہیں. تو لیکن ہر ایک کو یہ موقع تو نہیں ملتا نا. آپ کے اوپر اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. آپ کب مر جائے پتہ. آج دیکھو کتنے لوگ ہیں، ابھی ایک ریسنٹلی جو میں نے ان کا بتایا تھا وہ فوت ہو کے بھی 2-3 ہفتے گزر گیا. سب کو کوئی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا. یہی ہے، اگر آپ آج مر جاؤ لوگ 2-3 دن دکھ منائیں گے، ہاں بھائی فوت ہو گئے، بڑا افسوس ہے یہ، اور پھر وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، ان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. تو لیکن آپ اگر مرتے ہو تو کسی کا نقصان نہیں ہوتا، آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے. آپ دنیا میں ہو تو آپ کے بولے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بولتے رحم کیا کہ آپ کو بڑا اچھا موقع دیا، اچھی اپارچونیٹی دی کہ آپ اس پہ اپنا عمل ٹھیک کر کے اپنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. سوچو اتنی خوبصورت جگہ، آج اگر ایک جگہ آپ کو جانے کا جو ڈیزائر بولتے ہیں نا، خواہش، اگر آپ کو پتہ چلے آئیفل ٹاور جانے کا یا سوئٹزرلینڈ جانے کا یا کشمیر جانے کی اگر اپارچونیٹی ملے کہ تم نے یہ کرو گے تو تم سوئٹزرلینڈ جا سکتے ہو جنت میں، تو آپ لوگ کتنی لگ جاتے ہو اس چیز کرنے میں. تو سوچو ہمیشہ کی اتنی خوبصورت جگہ رہنے کو ملے گی، سوچو تو کتنا اچھی ہے. اور ہمیشہ کے لیے آنکھ کی جل رہے ہوں گے. آج دنیا کی چھوٹی آنکھ سے آپ کی حالت خراب ہو جاتی، تو ہمیشہ کی آنکھ میں آپ تو یہ آپ کے اوپر ڈیسائیڈ ہے کہ آپ جنت چنتے کہ دوزخ چنتے. پھر انسان کا راستہ چننا ہے، ان کے نتائج اسی سے جڑے. دنیا سے خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں بلکہ امتحان کی جگہ. یہ امتحان انسان کے انجام کا فیصلہ کرے گا. اسلام میں رشتے صرف خوشی یا سہارا ہی نہیں بلکہ ایک آزمائش اور ذمہ داری بھی ہوتے. والدین، اولاد، شریک حیات اور دوست، حتیٰ کہ مال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ ان کا جواب نہ دے. ایک منٹ ابھی اس کا ریلیٹ بات کریں گے، بھی بہت لمبا ٹاپک ہے. ایک منٹ بھی مال کہاں سے کمایا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. عدالت لگے گی نا قیامت کے دن، دنیا تو گزر جائے گی.
پھر وہ ان کا ہل بھی نہیں سکے گا جب تک یہ سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ مال یعنی ویلتھ، جس کے پیچھے آج دنیا جا کے لوگ بس پیسہ کمانے کی ایک دھن لگی ہوئی ہے، جتنا پیسہ کما لو اتنا اچھا۔ وہ ایک ذرائع آمدنی کیا کس ذریعے سے تم نے کام حاصل کی تھی؟ پہلا سوال یہ ہوگا، آپ نے زندگی میں جو پیسہ حاصل کیا وہ جائز طریقے سے آیا یا ناجائز طریقے سے آیا؟ یہ حلال کاروبار، محنت یا دیانتداری سے کمایا گیا، یا اس میں سود، رشوت، چوری، دھوکہ دہی یا کسی حق ماننا شامل تھا؟ کتنی گہری بات ہے اگر آپ غور کرو۔ آج کتنا ٹریڈنگ سے کما رہے لوگ، کئی لوگ بھی لوگوں کے حق غصب کر کے حاصل کر رہے، رشوت سے کما رہے، بلکہ برائبری حرام ہے، سود لے رہے، انٹرسٹ، بینک تو انٹرسٹ کے بغیر چل ہی نہیں رہا، اس سے آپ اپنے بچوں کو حلال کماتے، اس کا حلال کا اثر بھی آتا ہے، آپ کے بچے نیک بن رہے ہوتے ہیں، تو دنیا میں بھی اس کا وہ اثر سامنے آتا ہے۔ تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کوشچن کرے گا، تم نے پیسے کمائے تو کہاں سے کمائے، کس صحیح طریقے سے کمائے کہ غلط طریقے سے کمائے؟ یہ بھی ہے بہت بڑا گہرا کوشچن۔ اب جیسا ماں ہے یا بیوی ہے یا اور خاتون کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو آپ اس سے پوچھتے تم نے کھانا بنایا تو صاف دھو کے بنایا، اس کو کس اچھے طریقے سے بنایا یا نہیں؟ ویسے ہی دنیا میں اگر آپ پیسے کما رہے ہو تو اس کو حلال طریقے سے پیورلی کما رہے ہو یا کوئی طریقہ غلط شیطانی رستوں سے آپ کو پیسے بھی آج کل تو کئی ایسے ذریعے ہیں جس سے آپ کئی ہزار کما لے رہے ہو۔ اب یہ ٹک ٹاک لائیو پہ آپ بیٹھو، کتنے گندے چیز دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے لوگوں کے کہ آپ کا دل بس استغفار کر رہا ہوتا ہے، اس سے لوگ کتنا کما رہی ہوتی ہے، وہ غلط غلط کام کر کے، نعوذ باللہ، دیکھ کر ہی آپ کو ایک عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غلط طریقے، تو غلط چیزیں کما تو لیتے دنیا میں، لیکن اس کا بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیسا کمایا۔ چوری تو نہیں کی، کئی لوگ چوری پہ کروڑ پتی بن جاتے، چوری کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کے مجھے مل جائے، کتنے مثالیں ہوتی کہ دھوکہ دے کے پارٹنر کا حصہ ہڑپ کر لیا اور کروڑ پتی بن گئے۔ کئی لوگ اپنے خاندان میں ہی آپ دیکھو، وراثت پہ ہی دیکھو، بھائی کا حق بھائی نے کھا لیا یا بہن کو نہیں دیا ہے، بہن کا حق بھائی نے کھا لیا، تو اس طریقے کر کے کروڑ پتی پیسہ تو آ جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے کوشچن بھی پوچھیں گے پھر مال کہاں خرچ کیا، ذرا یعنی بہت زیادہ خرچے پہ تو نہیں کہ اڑایا تو نہیں مسائل۔ دوسرا سوال یہ کہ جو مال آپ کے پاس موجود تھا اسے آپ نے کن کاموں میں لگایا، کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، زکوٰۃ، صدقات اور اہل عیال کے جائز حقوق پر خرچ کیا؟ یہ بھی بڑی گہری بات اگر آپ دیکھو، آج کے زمانے کے دکھ کی بات ہے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، وہ زکوٰۃ نہیں دینے کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں، کتنی اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں، اور صدقہ تو بہت کم جس کی توفیق وہ دے رہے ہوتے، لیکن کئی لوگ نمائش کے لیے بھی صدقہ دیتے، لیکن صدقات بھی کئی لوگ نہیں دے رہے ہوتے، اور اپنے اہل و عیال یہ جو ان بیلنس لڑائی جھگڑا چل رہے ہیں، یہ بھی تو اہل و عیال پر جائز حقوق، اس کے جائز ہے، کون زیادہ حقدار ہے، اس کو بیلنسلی نہیں خرچتے، کوئی جس کی طرف ان لوگوں کا محبت کا رجحان زیادہ اس کے اوپر زیادہ خرچہ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ضرورت مند ہے، چاہے وہ بیوی ہو، وہ بیچاری ضرورت مند ہے، لیکن وہ ماں بہن بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس کے حق کو دبا
دبا کے اس کو دیا جاتا. کئی بار ماں باپ بیچارے ضرورت مند ہوتے, حقدار ہوتے, بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں ان کے خواہش, ان کے چھوٹی چھوٹی خواہشات کو دبائے جاتے. جائز آپ کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواہاں اس لیے بنائے, آپ دیکھو کون ضرورت مند ہے, کون جائز حقدار ہے, اس کو پھر صحیح خرچ کیا یا نہیں. پھر عیاشی پہ تو خرچ یہ کیا کہ کئی لوگ ہوتے ایک اچھے کپڑے ہیں آپ کے, لیکن پوری الماری ایک سے خوبصورت کپڑوں سے بھرے, عیاشیوں پہ عیاشیاں کر رہے. میں ایک گھر, جیسا بھی میں نے بولا, ایک گھر رہنے کے لیے آ گیا, لیکن کچھ لوگوں کو شوق ہو گیا, ایک ٹرینڈ لگا ہوا ہے, ایک گھر لے لیا, 2 گھر لے لیے, کمپٹیشن لگے, اس کی 4 گھر ہے, 5 گھر ہے, اسی میں پھنسا. اس کی وجہ سے جو حقدار ہوتے, جن کی ضرورتیں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واجب کی, وہ بیچاروں ان کا حق مار کے محل پہ محل گھر لے رہے ہوتے, صرف کس وجہ سے کہ دنیا کی شان شوکت کی وجہ سے. تو اسراف ہوا نا. یہ جو حقدار ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا حق ادا کرو. اب جو پیسے تمہارے پر, حرام کاروں میں تو نہیں اڑائے کہ غلط, کئی لوگ ہوتے غلط حرام کاموں میں, جس اسلام میں شراب خوری ہو گئی, سگریٹس ہو گئے, بہت سے حرام کام ہیں جو آپ کو خود پتہ ہوں گے, اس میں اڑا دیتے. دنیا کی باقی نعمتیں جیسے صحت, جوانی, وقت کے بارے میں صرف ایک سوال ہوگا. اور سوچو کتنی گہری بات ہے. مال کے بارے میں 2 سوال ہیں, مال کہاں سے کمایا اور مال خرچہ کہاں, اور صحت, ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے پاس صحت ہے تو آپ کی زندگی ہے. آپ غور کرو جن کی صحت خراب ہو جاتی ہے, ان کی زندگی, ان لوگوں سے پوچھو کتنی تکلیف میں ہوتی ہے, ان کے لیے سروائیو کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو جوانی بھی ایک وقت گزر جاتے, جو بوڑھے لوگوں سے پوچھو جو جوانی میں اسٹرینتھ تھا, طاقت تھی, جو وہ لوگ ہر چیز کر سکتے تھے, خوبصورتی تھی, کیا نہیں تھی, اس کے بارے میں بھی ایک سوال. اور وقت, آپ کے کتنا سارا وقت اللہ تعالیٰ نے دے دیا, اس کے بچپن سے لے کے جوانی, بڑھاپے تک, موت تک آپ کی اتنا سارا وقت ہے ماشاءاللہ. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ صرف ایک کوشچن پوچھے گا. اور مال کہاں سے کمائے, کیسے, اور 2 کوشچنس, کیونکہ امپورٹنٹ ہے نا. صرف ایک سوال ہوگا, انہیں کہاں لگائے. لیکن مال اکیلی ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں محاسبہ, ڈبل آڈٹ ہوگا, یعنی ڈبل کوشچن آنسرنگ ہوگی, کیونکہ دونوں ہی فتنے کے سبب بنتے. اگر آپ معاشرے کو اٹھا کے دیکھ لو کہ کئی لوگ غلط رستے سے کماتے تو کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا کے کماتے, اور کئی حقداروں کو کے حق چھین کے کما رہے ہوتے, اور پھر خرچہ بھی بیلنسلی نہیں کر رہے ہوتے. جیسا ابھی میں نے بتایا کہ بیچارے جن کو حق کو داروں کو پہ خرچنا چاہیے, ان کے حق دبا کر پھر جو ناحق لوگ ہوتے ان پہ کر رہے ہوتے, یا کوئی عیاشیوں پہ خرچ رہے ہوتے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیا تو بھی کوئی ایسے نہیں ہے, پیسے دیا تو بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. آپ لوگ سمجھ رہے آج ہمارا پیسہ ہے تو ہم پاورفل ہے, ہمیں طاقت آ گئی, ہم جس پہ جو چاہے خرچیں گے, ہمارے اوپر ہے کہ ہم بہت پاورفل ہے, ہمارا پیسہ ہے, ہم جس پہ چاہے خرچیں گے. یہ نہیں ہے. تمہارے پاس پیسہ ہے تو جس پہ چاہے تم نہیں خرچ سکتے, جہاں سے چاہے تم حاصل نہیں کر سکتے. تمہیں صحیح طریقے سے حاصل کرنا ہے اور صحیح لوگوں پہ خرچنا ہے. دوسرا, خرچ کرنے دوہرا سا آڈٹ ہونے کی چند بہت گہری وجوہات. مال امانت ہے, یعنی اللہ کی امانت ہے مال. پیسہ آپ سمجھ رہے ہو میرے پاس جو پیسہ ہے میرا پیسہ ہے, میں جس پہ چاہو وہ کروں. کئی لوگوں کا آپ دیکھ لو پیسہ آنے کے بعد میں نے بولا نا ان کا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا. ہم بہت پاورفل, ہم بہت, ہم جس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں گے. یہ لوگ کوئی ہمیں کچھ بولنے والا نہیں ہے, کوئی ہمارے سے کوشچن کرنے والا نہیں ہے, ہم جس کو جو چاہے بول سکتے, ہم جس کے چاہے جو سلوک کر سکتے, یہ جس کو چاہے دے سکتے, جس کو چاہے نہیں دے سکتے. جبکہ یہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہ تمہیں میں نے صرف امانت کے طور پر دیا ہے, کوئی ہمیشہ کا نہیں. یہ تمہارا جو پیسہ ہے, یہ دیکھو آج پیسہ ہے, کل پیسہ ختم بھی ہو سکتا ہے.
مالک کہ اللہ کے اسلام کا بنیادی تصور کائنات کی ہر چیز بشمول دولت اللہ کی ملکیت، یعنی اللہ ہی کے اندر ہے، مالک ملک اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہے، ایک گھر ہے، سپوز میرا گھر ہے، میں آپ کو گھر دے دوں رہنے کے لیے، لیکن مالک تو میں ہی ہوں گی نا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے دنیا آپ کو دے دی، لیکن مالک اللہ ہی ہے۔ اینڈ میں اللہ ہی، پیسہ بھی اللہ نے آپ کو دیا، وہ پیسے کا پاور اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی اس کا اون رکھتا ہے، اونر ہے۔ انسان دنیا میں مال کا کی مالک نہیں کا مانت ہے، ٹرسٹی ہے۔ ٹرسٹی کون ہوتا ہے؟ جو دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے۔ جب آپ کو کوئی امانت دی جاتی ہے، مالک دو ہی چیزیں چیک کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو امانت کے طور پہ کوئی چیز آپ کے پاس رکھاتا ہے تو دو ہی چیز چیک کرتا ہے نا۔